अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत। यार क्या हो गया यार, रूहियत 10 देख रहे हैं। और जनाब बिल्कुल मैं आयशा हूँ। कैसे हैं आप लोग? यार क्या हो गया, आज हो जाते कभी कभी ऐसा, जहन में इतनी सारी चीज़ें पक रही होती हैं, चल रही होती हैं। और आज मेरे जहन में भी ऐसा है, रात लेट नाइट सोई और मेरी बहुत ही पुराने जो सहेलियाँ हैं, दोस्त हैं, उनको मेरी याद आ गई। और मैं हैरान हूँ कि इतने अरसे बाद उन लोगों को मेरी याद आई। और मेरी एक फ्रेंड की डेथ हो गई, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। और मुझे बहुत अफसोस हुआ। यूनिवर्सिटी फेलो थी और बाकायदा प्रैक्टिस कर रही थी, एडुकेट थी, निशा एडुकेट थी, और उनकी डेथ हो गई तो बहुत अफसोस हुआ मुझे। और रात मेरे इसी सिलसिले में मेरे दोस्तों की कॉल्स आ रही थी, मैसेजिंग पे मैसेजिंग, आयशा आप मतलब आप तो आती नहीं हैं कचहरी में या हाई कोर्ट, तो आपको तो पता नहीं ये वो, और इसी तरह चल रहा था। अच्छा, मुझे अफसोस तो हुआ अपनी एक फ्रेंड के जाने का यकीनन, तो फिर अंदाज़ा ये भी हुआ कि ज़िंदगी इंसान की कितनी मुख्तसर है, कब हम लोग इस दुनिया से चले जाएं। और बहुत सारे मेरी फ्रेंड्स जो थी, 2-3 फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे कॉल की, बहुत थोड़ा डिप्रेस थी, टेंशन में थी, और हम अपनी ज़िंदगी से तंग हैं, इस तरह की बातें, घर में बैठे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। और किसी बहुत सारी, अब यकीनन मेरे साथ पढ़ रही थी तो बहुत सारी की शादियां भी हो गई, बच्चे नहीं हैं किसी के। तो मैंने उनसे कहा, आप जो भी सुन रहा है तो डेली जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, अगर उसको हम काउंट करते हैं तो कुछ नहीं भी दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेमतें बहुत सारी हैं, बेशुमार हैं, सिर्फ हम अपनी नाकामियों को ही क्यों काउंट करते रहते हैं। ये नहीं हुआ, ये होना चाहिए था, ये ज़िंदगी नहीं, मैं ये चाहती थी, ये है। होता वही है जो अल्लाह ताला की मंशा होती है, वही चीज़ होती है आपकी ज़िंदगी में। दुआएं, मैं कहती हूँ, तकदीर को बदल देती हैं। अल्लाह ताला से हमेशा अगर आप राब्ते में रहते हैं, दुआएं मांगते रहते हैं, और वो कहते हैं, मैंने पढ़ा था कि कहीं ना चलते फिरते दुआ मांगा करें। ये नहीं कि सिर्फ नमाज आपने 5 वक्त पढ़ी और आपने दुआ के लिए हाथ उठाया। अल्लाह ताला तो हर टाइम हमें सुन रहा है। और जब से मैंने ऐसा किया, कुछ मैंने प्रैक्टिस में भी किया, तो चलते फिरते जो है, कभी मैं गाड़ी में बैठी हूँ, कभी मैं सवारी पे हूँ, कभी मैं रिक्शे में भी हूँ, यार कहीं भी हूँ, तो मेरी आदत सी हो गई है अल्लाह ताला से मुखातिब होना और अल्लाह ताला से दुआ करना। और ये मैं करती हूँ जब मैं यहाँ आ रही होती हूँ, जब मैं घर जा रही होती हूँ, जब मैं बाहर होती हूँ, जब मैं घर में होती हूँ, तो जब मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर अल्लाह ताला से मुखातिब होती हूँ, अल्लाह ये कर दिया, अल्लाह वो कर दिया, अल्लाह मैं ये परेशान हूँ, अल्लाह, तो सब कुछ हो जाता है। तो ये ज़रा प्रैक्टिस करके देखें और ये टेंशन और डिप्रेशन को एक साइड पे रखें और नेमतें काउंट करना शुरू कर दें, तो फिर जो है देखें आपको ज़िंदगी हसीन लगेगी और फिर एहसास होगा कितनी कीमती है। ये भी एक नेमत है, ज़िंदगी मिली है और एक मर्तबा ज़िंदगी मिलती है, बार बार नहीं मिलती। तो इन फजूल बातों में टाइम मत ज़ाया करें, खुश रहा करें, हैप्पी हैप्पी रहा करें। तो देखें, और मुझे यही कहती हैं कि तुम तो शुक्र है तुम्हारे पास तो ये है, मेरे पास वो है, वो है। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारी चीज़ें मैं भी एक टाइम में अपने सर पे सवार कर लेती थी, यार ये हो गया, वो हो गया, फलां का ये रवैया है, ये है। तो अब मैं बॉदर नहीं करती, तो मैं खुश हूँ। तो फिर आप भी खुश रहना शुरू करें। चलें जी, बात को आगे बढ़ाते हैं, खुशी खुशी प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं। और हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका मैं चाहूँगी कि तारुफ करा दूँ। हमारे साथ जनाब जी सीनियर नायब सदर हैं इंसाफ यूथ विंग ज़िला मुल्तान के, चौधरी इब्रार हुसैन, इनको वेलकम कहेंगे। खुश आमदीद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। हैप्पी हैप्पी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खुशबाश हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, राजी बाजी हैं? जी जी। आज मेरा दिल कह रहा है कुछ इसी तरह के सवाल होने चाहिए, जी बिल्कुल, लाज़मी लाज़मी। जिंदगी से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी को समझना बहुत ज़रूरी है और अच्छे तरीके से गुजारना ज़रूरी है। अच्छा, आज मैं बता दूं कि दुनिया में यानी कि वर्ल्ड जो है बाईसाइकिल डे मनाया जा रहा है, और यकीनन इसका दिन का मनाने का मकसद जो है साइकिल की अहमियत को उजागर करना है। फिर मुझे वही याद आ जाता है, बैकग्राउंड पे मैं जब जाती हूँ तो अपने आबा और अजदाद को देखते थे, अपने नाना को देखते थे, अपने मामू को मुझे याद है। हम लोग ज़्यादातर बाहर रहे, जो एक्सपीरियंस जहाँ आते तो हमें होता, तो ज़्यादातर साइकिलिंग पे साइकिल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, साइकिलिंग ज़्यादा हो चलती थी। तो उस ज़माने में सवारी यानी गाड़ी बहुत कम हुआ करती थी और माहौल भी अच्छा और उसके साथ साथ सेहत भी अच्छी।
تو یہ چیز جب منائی جاتی ہے تو اس کا باقاعدہ ایک مقصد ہوتا ہے، اور اس حوالے سے بات کریں گے اس مرتبہ 2021 میں کیا تھیم ہے، اور سائیکلسٹ ہمارے ساتھ ہیں، اے جی ملک صاحب ہیں، ان کو ویلکم، خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان، ٹھیک ٹھاک، بہترین، خوش، سائیکلنگ فٹ کر دیا الحمدللہ فٹ رکھ رہی ہے نا، فٹ رکھ رہی ہے۔ اور پہلے تو میں جانوں گی کہ مقصد کیا ہے اس جی دن کو منانے کا، آپ بہتر طریقے سے بتا جی سکتے ہیں، تھیم کیا چل رہا ہے وہ بھی بتائیے۔ جی مقصد مین یہی ہے کہ سائیکل کو نا واپس لے کے آیا جائے، ہاں، ہماری وہ دور واپس ہاں لے کے جی، جائے، کیونکہ جو ہم جیسے شور میں ترقی میں جا رہے ہیں نا وہ نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں۔ کم از کم اس کا نا یہ ہونا چاہیے کہ کم از کم ایک وقت بندہ اس میں اپنے قریبیوں دوستوں سائیکل کو لے کے، ہمارا گروپ ہے پورے پاکستان میں، ہم سال میں اکٹھے ہوتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریوائول آف سائیکل، اس ماحول دوست سواری ہے، تو یہ سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے۔ ہم ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں، کتنی خود اندازہ کریں ایک سائیکل سے بجائے انجن کے کتنا ماحول کو سیو رکھ کے جا رہا ہوتا ہے۔ ہے تو مشکل کام یار، یہ ہم وہ ایزی مانگتے ہیں نا، یعنی کہ مشین انجن سٹارٹ کیا، گاڑی کا تو انجن ہی ہے نا، سٹارٹ کیا زوں اور بس چل پڑے، بائک کا بھی یہی حال ہوتا ہے، بیٹھے اور سٹارٹ کیا اور چل پڑے، لیکن وہ چیزیں ہمیں نقصان تو دے رہی ہیں، ہاں مسلسل بیٹھے ہیں چاہے جو بھی ورک ہے، لیکن ہمارے جسم کی ضروریات ہے نا، وہ کوئی نہ کوئی تو کام ہونا چاہیے نا ایکٹیویٹی جو میں کہ ہمارے جسم کو کوئی انرجی دے سکے۔ تو جو یہ میں ذاتی طور پر مشاہدہ کرتا ہوں نا کہ میرا ٹیچنگ سے تعلق ہے، میں ڈیلی 1 گھنٹہ سائیکلنگ لازمن کرتا ہوں، لازمن نماز کے بعد جاتا ہوں، اور میں لگتا ہے پورے دن کی انرجی اکٹھی کر کے آتا ہوں۔ کہاں سے کہاں ٹور لگاتے ہیں بتائیں، ملتان کے کس چوراہے سے کہاں تک جاتے ہیں؟ یہ قصبہ مڑل سے میں چوک نانگ شاہ آتا ہوں، ڈیلی کا آتا ہوں جاتا ہوں الحمدللہ۔ پھر اسٹوڈنٹ بھی اب کافی اکٹھے ہو گئے ہیں، باقاعدہ ہم دن بنا لیتے ہیں، کبھی ہم نا اس طرح ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں، اور رانا صاحب جیسے تھے، ہم ایک کلب کی طرف بھی آ رہے ہیں، ہم ملتان میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر ٹرین نہیں ہے، ہم اس کو لوگوں کو، صاحب نے سٹارٹ کیا تھا لیکن کچھ دوستوں کو، ہاں جی وہ شامل تھے، وہ کچھ پھر گرمیوں میں نا جب یہ گرمی کا موسم آتا ہے نا پھر ہم کہتے ہیں بس اب گرمی آ گئی، تو گرمیوں میں ہم لوگ نہیں چلاتے، لیکن نہیں وہ اس کی ہم نے کہا الحمدللہ میں اب بھی ڈیلی مطلب باقاعدگی سے کرتا ہوں، ایون کے دوست کہتے ہیں آپ کسی ایک دن تو ریسٹ کر لیا کریں۔ اچھا، میں نے کہا نہیں، بہرحال کوئی ضرورت ہوگی کام کی تو کر سکتا ہوں، ورنہ میں اس کو فرض سمجھا ہوا، جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، سائیکل بھی فرض سمجھی۔ واہ جی واہ، تو بچپن کی عادت تھی یا شوق ہوا آپ کو، کیا تھا اس کی ریزن، کیا اس کے بیک گراؤنڈ پہ جائیں تو کیا ریزن؟ مجبوری بھی تھی، اس کو شوق بنایا، پھر میں نے بڑے بڑے مقصد بنا کے بیٹھا ہوں کہ دنیا کا سائیکل میں تیز ترین ایک چکر لگانا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے یہاں سپونسرشپ نہیں ہے، یہ چیز ہے، لیکن اپنے حد تک اپنے وسائل میں، یعنی دنیا کا چکر سائیکل پر لگانا چاہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ سپونسر اگر مل جائے تو، کیونکہ خرچہ ہے یار، ایک عام بندہ نہیں افورڈ کر سکتا، ایسے اگر آپ بھی مل جائے نا انشاءاللہ الحمدللہ میں کر کے دکھا سکتا ہوں۔ تیز ترین میں نے پوری دنیا کے لیے نا ایک میپ کے اوپر، اس وقت یہ موبائل گوگل نہیں تھا، میں نے پیج پہ 3 روڈ بنائے تھے، راستے بنائے، پہلے یہ جاؤں گا پھر یہ، پہلے ویسے کہاں جا سکتے ہیں آپ سائیکل کے تھرو، اگر میپ جو آپ نے بنایا ہے اگر آپ کو موقع ملے تو پہلے کہاں کس ملک میں جائیں گے؟ میرا ایک ہے کہ میں نا پورا یورپ سائیکل پہ کروں، ٹھیک ہے، سائیکل پہ، ایک دوسرا ہے یہاں سے سعودی عرب جاؤں، جتنے عرب ممالک ہیں یہاں سے گزر کے جاؤں، ٹھیک ہے، اچھا تیسرا ہے یہاں سے چائنا نکلوں، چائنا بہت بڑا ہے، دل کرتا ہے اس کا نا ایک جگہ جا کے قدرتی لطف اندوز ہوں، یہاں سے ایک روٹ نکلتا ہے ملیشیا کی طرف بھی جاتا ہے، میرا پروگرام ایک یہ بھی ٹور ہے، میں نے نا یعنی کہ اگر انشاءاللہ کوئی ایسا مددگار آ جاتا ہے تو یہ کر جاؤں گا انشاءاللہ میں، اور میرے دل میں یہ ہے جو کہ یہ میں نے کرنا ہے، یہ اچھی بات ہے، اس طرح کے خواب، اس طرح کی سوچ ہونی چاہیے، جب ہوتی ہے تو آپ وہ کہتے ہیں نا کریج ہونی چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، تو پھر آپ کر لیتے ہیں وہ کام۔ بالکل۔ اچھا جی، آتے ہیں ہمارے ساتھ چودھری ابرار حسین، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پہلے تو جاننا یہ چاہوں گی کہ پی ٹی آئی کیوں جوائن کی، ویسے تو بزنس مین ہے، کیسے انٹرسٹ ہوا سیاست میں آنے کا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے انوائٹ کیا، اور میڈیا فیملی کا تو میں ویسے ہی اپنا شکر گزار رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے ادھر اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لاکھوں لوگوں تک ہماری آواز جو ہے وہ پہنچانے کا سبب بنتے ہیں، اس لیے میں ہمیشہ شکر گزار رہا ہوں۔ رہی بات پولیٹکس کی، تو دیکھیں میں نے جو پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا، ان کا بھی ایک ویژن ہے، ایک سوچ ہے، عمران خان نے جو یوتھ کو دی، میری بھی ایک سوچ ہے، ایک ویژن لے کے میں یعنی کہ یہاں پر جو آیا تھا، وہ اگر میں ان ساری چیزوں کو ایک ہی لفظ میں آپ کو بیان کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے خدمت۔ یہ عام سا ورڈ ہے، ہر سیاستدان بولتا ہے ہم خدمت کرنے آئے ہیں آپ کی یہ وہ، لیکن میں آپ کو یہ ڈیفائن کرتا ہوں کہ میرا خدمت کا کیا مقصد ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان ہے، اس کی ضروریات ہیں کچھ، ہم اس کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، کیسے خدمت کر سکتے ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ بھوکے کو آپ کھانا کھلا دیں, بالکل ٹھیک ہے. دوسرا آپ یہ دیکھ لیں, اگر کسی شخص کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو آپ اس کو کپڑے پرووائڈ کر دیں. کسی کا علاج اگر آپ نے کروانا ہے تو آپ علاج کروا دیں. یہ میں اس کو ایک کیٹیگری میں رکھتا ہوں. اب دوسری کیٹیگری خدمت کی یہ آ جاتی ہے کہ آپ کسی کو شعور دے دیں, ٹھیک ہے, علم دے دیں, جس کی آج حقیقت بات ہے, یہ سچی بات ہے کہ آج جو سب سے زیادہ کسی چیز کی اگر میں نے کمی فیل کی ہے تو وہ شعور کی ہے. بالکل لا شعوری لوگ ہیں, اور اس کی یہ خدمت میں نے لوگوں اچھا, اس میں سیاسی شعور کی ضرورت ہے. کیا چیز لگا آپ کو کہ سیاسی شعور نہیں ہے لوگوں میں؟ پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جس کو ووٹ دے رہے ہیں وہ پھر آپ کے ہاں آئے گا یا نہیں آئے گا, آپ کے وہ کام جو جس کا وہ وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرے گا یا نہیں کرے گا. ایسا بہت سا ہوتا ہے جب لیڈر آتے ہیں اور آ کے جو ہے ووٹ آپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو ایک جھوٹے وعدے پتہ نہیں کہاں, اور اس وقت وہ کوئی فنکشن نہیں چھوڑ رہے تھے. کوئی فوتگی ہو جائے, کوئی خوشی ہو, کوئی غمی ہو, وہ آپ کے ساتھ ہیں, دعائیں خیر پڑھ رہے ہیں اور ہر جگہ پہنچے ہوئے ہیں, مسئلے حل کر رہے ہیں. لیکن جب کہیں ایم این اے یا ایم پی اے بن جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو پوچھتے نہیں ہیں, پر ٹائم نہیں ہے ساڈے کول. تو ایسا ہی ہے نا. دیکھیں, آپ کسی کے گھر جاتے ہیں, فاتحہ کرتے ہیں یا مطلب اس کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں, یہ پوزیٹو تھنک ہے. نہیں, یہ ضروری ہے. یہ جب سیاست میں آتے تو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. یہ پوزیٹو چیز ہے, اس کے بارے میں بعد آپ کو بتاتا ہوں ذرا. دیکھیں, شعور صرف عوام کو ضرورت نہیں ہے, ہمارے عہدیداروں کو اور لیڈران کو بھی ضرورت ہے. بالکل. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو میرا پہلا سٹیپ ہے کہ میں نے پہلی خدمت لوگوں کی کیسے کرنی تھی, اس کے لیے میں یہاں پہ بالکل, اگر میں للہ ویلفیئر سوسائٹی کا ذکر نہ کروں تو یہ ایک زیادتی ہوگی, کہ میں نے پہلا جو حصہ تھا لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے وہ میں نے للہ ویلفیئر سوسائٹی کا ایز اے فاؤنڈر ممبر بھی ہوں میں, جو ملتان میں ڈسٹرکٹ لیول پہ وہ کام کر رہی ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے لوگوں کو فوڈ ڈرائیوز کی, لوگوں کو فوڈ پرووائڈ کیا, منتھلی ڈرائیوز مطلب کہ منتھلی بیسس پہ راشن لوگوں کو دیا. اور سب سے بڑی چیز ہے جو نیڈ ہے آج بلڈ کی, ہم نے بلڈ ڈونر سوسائٹی بنائی جو ملتان کی جو بلڈ کی کمی ہے اس کو پورا کری, اور ریجنل بلڈ سینٹر جو گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے سیمی گورنمنٹ کا, اس کے ساتھ مل کے ہم تقریباً ہر منتھ میں جو ہے وہ ایک کیمپ لگوا دیتے ہیں. دوسری خدمت شعور کی بات آ گئی, علم کی بات آ گئی, لوگوں کے اندر کانفیڈنس دینے کی بات آ گئی. اس حوالے سے پھر میں نے یہ پولیٹکس کو جوائن کیا. آپ کی جو ہے UC 69 ہے, ٹھیک ہے, وہاں آپ کہتے ہیں بیکورڈ ایریا ہے, وہاں کے لوگوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے. تو وہاں کے لوگوں کے پہلے تو مسائل کیا ہیں؟ شعور ہم بعد میں دیں گے, پہلے جب لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں تب لوگ اس طرف آتے ہیں, کچھ آگاہی کی طرف, کچھ سمجھنے کی طرف. جب وہ کہتے ہیں نا پیٹ خالی ہو اور بھوک سے مر رہا ہو بندہ, تو وہ اس کو شعور کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو صرف روٹی کی ضرورت ہوتی ہے, روٹی مل جائے کہیں سے, کس طریقے سے چھین کے لی جائے, جس طرح سے. اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آج تک جو ہم نے سیاست کی ہے نا, وہ یہی گلی محلے کی ہے. بالکل. وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے روڈ پکے کروا دیں, گٹر کے ڈھکن لگوا دیں, ہمارے گھر کا دروازہ جو ہے وہ لگوا دیں, اور ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں, اور یہ سیاست ہو رہی ہے. تو یہ پرانا طریقہ کار یہی چلتا ہے. یہ جب تک ہم لوگوں کو شعور نہیں دیں گے, لوگوں کو لیڈر نہیں بنائیں گے, تب تک یہ چیز نہیں آئے. ہماری سیاست میں کیا ہوتا ہے, ایک بندہ اوپر بیٹھا ہوا ہے, وڈیرا شاہی, اس نے اپنے آگے فالوور بنانے ہیں, لیڈرز نہیں بناتا. لیکن جو میری پولیٹکس ہے, جو میں سیاست کر رہا ہوں, میں نے ہر جگہ جا کر لوگوں کو یہ شعور دیا کہ بھائی آپ خود لیڈر ہیں, آپ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں. یہ جو سیاستدان آپ کو سمجھتے ہیں کیڑا مکوڑا, آپ کیڑا مکوڑا نہیں ہے, آپ خود لیڈر ہیں. جب میں ان کو کہتا ہوں یہ ایک بات, اچھا میں جو سیاست میں گیا ہوں نا, یہ دیکھیں, میں کہتا ہوں نا کہ یار میں لیڈر ہوں, یہ بڑا آکورڈ سا لفظ ہے. لوگوں کا کنسپٹ بنا ہوا ہے کہ یار یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں, اس کے فالوورز ہوں. لیکن میں نے نا اس کا الٹ کیا. لیڈرز وہ بھی ہوتا ہے جو آگے چلے اور اس کے پیچھے ایک ہجوم ہے لوگوں کا, اس کو فالو کرنے والا. لیڈر وہ بھی ہوتا ہے جو سب کو آگے چلائے اور خود پیچھے چلے. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں گڈریا کی. وہ بکریاں چراتا ہے, لیڈر وہ ہوتا ہے, لیکن وہ بکریاں ان کے آگے چل رہی ہوتی ہے, وہ خود پیچھے ہوتا ہے. میں نے ایز اے گڈریا اپنے آپ کو یعنی کہ سیاست میں لے کے آیا کہ لوگ آگے آئیں اور میں پیچھے رہوں. یہ مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ میں نے جہاں بھی اپنے علاقے میں کبھی کوئی جلسہ کیا, کوئی کارنر میٹنگز وغیرہ کی, تو میں لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی میں کوئی چیئرمین کینڈیڈیٹ نہیں ہوں, میں کوئی ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں, میں کوئی لیڈر ہوں, لیکن میں کوئی آپ کے اوپر مسلط ہونے نہیں آیا. میں آپ کو یہ سکھانے آیا ہوں کہ آپ کے بچے الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں, آپ خود پڑھے لکھے ہیں, آپ اپنے علاقے کی نمائندگی خود کیوں نہیں کرتے.
آپ لوگوں وڈیرا شاہوں کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ جب میں یہ لفظ یوز کرتا ہوں کہ آپ میں انشاءاللہ MNA جو ہے وہ بنے گا تو ان میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل جاتی ہے، ایک دوسرے کو آپس میں دیکھنے لگ جاتے کہ ہم MP ہیں یار۔ اچھا یہ کوئی امیجن ہی نہیں کرتا، آپ یقین نہیں کریں اس چیز کو کہ ہم بھی MP ہیں، ہم بھی MNA، اس طرح کی ہماری سوچ آ گئی ہے۔ میں صرف ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ آپ خود لیڈر ہیں، آپ اپنے آپ کو پہچانیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو آپ کی کوششیں ہو گئیں، لیکن ایک پرانی سوچ چلی آ رہی ہے سیاست کی۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کا زیادہ تر یہی ہوتا ہے، جب کوئی آتا ہے، لیڈر کوئی آتا ہے یا کوئی بھی ورکر آتا ہے کسی بھی پارٹی کا، تو ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے اس وجہ سے ہم ووٹ دیں گے، بچے کی نوکری لگ جائے، ایک یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ دوسری ڈیمانڈ وہی گٹر والی ہو گئی، ٹیوب لائٹ والی ہو گئی، روشنی نہیں، یہاں یہ مسئلہ ہے۔ بس یہی چھوٹے موٹے مسئلے میں ہی ہم الجھے رہتے ہیں، یا یہ والی امپورٹنٹ ہے۔ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کا ماحول بھی پرسکون ہو۔ سیوریج کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، آپ دیکھ لیں ملتان کے کتنے علاقے ہیں، کتنے علاقوں میں یہ سیوریج کا جو ہے وہ سیدھا نظام ابھی بھی چل رہا ہے۔ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جب آپ میں شعور آ جائے گا نا، جب آپ ایز اے لیڈر کسی چیز کو دیکھنے لگ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ غلط چیزیں رک جائیں گی، کرپشن رک جائے گی، کوئی چوری ڈکیتی والا معاملہ نہیں رہے گا جیسے پچھلی گورنمنٹ میں ہوتا رہا، تو آٹومیٹیکلی آپ ایک عزت دار قوم کے روپ میں آپ آگے آئیں گے، اور پھر جو ہے آپ کی جو ہے ویلتھ ہے، آپ کی اسٹرینتھ ہے وہ بھی بڑھ جائے گی، تو آپ کے یہ آٹومیٹکلی یہ مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کی سوچ ایک کنویں کے مینڈک کی طرح ایک ہی جگہ رکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، میرا گٹر، میری گلی، میرے گھر کا دروازہ، تو پھر میں یہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو مسلمانوں کا آج حال ہے یہ آپ کا رہنا ہے۔ آپ فلسطین میں دیکھیں، وہاں ہماری ماؤں بہنوں اور بچوں کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا، کس درندگی کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیلی لوگوں نے وہ پیش ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں صرف، کیا ہمارا تاریخ یہی ہے؟ کیا آپ نے ایک مسلمان کی تاریخ نہیں پڑھی؟ ہماری جو ہے وہ تاریخ کے اندر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لیڈر نہیں ہیں، صلاح الدین ایوبی جیسے، خالد بن ولید جیسے؟ ہماری تاریخ یہ ہے، یہ آج جو ہم جو چیزیں فیس کر رہے ہیں یہ ہے، یہ آج ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک اچھے لیڈر اور ہمارے اندر جو شعور کی جو کمی ہے، ہم جو پیچھے رہ گئے ہیں، اس چیز کی کمی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، ایک شخص جو ہے وہ عمران خان ایز اے لیڈر آگے آیا ہے، ٹھیک ہے، اب اس نے دیکھیں آپ کی جو پاکستان کی سیاست ہے، پاکستان کے جو حالات ہیں، ایک پڑھے لکھے بندے سے آپ پوچھ لیں کہ کتنے بدل گئے ہیں۔ ایک لاشعوری بندہ، مہنگائی بڑھ گئی ہے، کیا کہیں پڑھے لکھے کہ یہ بتائیں، اس کا تو سب ہی سامنا کر رہے ہیں، سبھی کہتے ہیں کہ یار مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ پچھلے حکومت میں اتنی زیادہ مہنگائی نہیں تھی، آپ کے سامنے ہے یار، بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، اور جو وعدے کیے تھے وہ وعدے بھی پورے نہیں کیے گئے، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کوئی ایسا ہمارے ہاتھ میں یا ہمارے لیڈر کے ہاتھ میں ایسا کچھ جادو کا چراغ آیا ہے؟ اس وقت تو چراغ دکھایا تھا کہ بھئی چراغ ہے، اللہ دین کا جو بھی ہے، الحمدللہ بس 100 دن میں یا یہ ہونے والا ہے، تو یہ تو بتایا گیا تھا، لوگ تو انتظار میں رہے، اور اسی وجہ سے کہ شاید یہ حکومت جو ہے شاید بدل دے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، الحمدللہ اللہ پاک کا بہت شکر ہے، جو لوگ شعور رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کو بالکل صحیح سمت میں لے کے جا رہی ہے۔ آپ نے اگر یہ دیکھنا ہے کہ جی ہمیں آج اگر ہمیں کوئی نوکری کا وعدہ کیا تھا تو صبح مل جائے، ایک بات بتائیں، اگر آپ کو یا مجھے کوئی بیماری لاحق ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ راتوں رات ٹھیک ہو جائے؟ دوسری چیز، کیا جب آپ کی بیماری کا علاج کیا جائے گا، آپ کو انجیکشن لگایا جائے گا، تو کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ یہ پاکستان کو کینسر جیسا مرض میں مبتلا تھا، لیکن اب چونکہ عمران خان اس کا علاج کر رہا ہے تو تکلیف ہونی۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا تھا، یہ جو ہماری قوم ہے نا، جو اب ہم نے سٹیپ لیے، یہ سٹیپ ہمارا یعنی کہ آخری سٹیپ تھا۔ اگر اب بھی ہم یہ سٹیپ نہ لیتے تو شاید پاکستان آپ کو یعنی کہ بہت پیچھے جا کے ملتا۔ بل گیٹس نے ایک جملہ بولا یہ پانی کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ یہ پہلی یہ قوم ہے، یہ پہلی لوگ ہیں، یہ پہلی جنریشن ہے جنہوں نے پانی کی فکر کی کہ پانی ختم ہو رہا ہے، اور انہوں نے اگلی بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ یہ آخری جنریشن ہے جو پانی کے بارے میں جنہوں نے جو ہے وہ سوچا۔ اگر یہ جنریشن بھی پانی کے بارے میں نہ سوچتی تو ہمیں موقع ہی نہ ملتا اس کے بارے میں سوچنے، یہ دنیا اتنے بڑے نقصان کا جو ہے وہ ان کو ملتا۔ تو اسی طرح یہ جس سٹیج پر پاکستان آ گیا تھا، اس سٹیج پر اگر اب بھی ہمیں عمران خان جیسا لیڈر اور یہ گورنمنٹ نہ ملتی تو شاید
हमारी जो है वो तारीख में कहीं जगह भी ना मिलती। सही। अच्छा, तो हमारे साथ बैठे हैं जी, मतलब इनको भी शामिल करते हैं। और सर हिलाल सियासत में इंटरेस्ट रखते हैं एडी साहब? रखते हैं बिल्कुल। किस पार्टी से है वाबस्ता है? वो कहते हैं स्पोर्ट्समैन की कोई पार्टी नहीं होती। ठीक है। हाँ, अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं उसको appreciate अप्रिशिएट करना, जिसपे वाकई आपको लगता है बात करनी चाहिए, उस पर आप बात करते हैं। वैसे तो मैं आम बंदा भी पीटीए को वोट दिया है, हाँ, लाइक भी करता हूँ। हाँ, लेकिन जो महंगाई की वजह से ना, जो लोगों के, जो मैं बैकवर्ड हालात देखते हैं। कल भी एक दुकान वाला रो रहा था, उसके पास गया, मतलब वो देखता हूँ ना, वो दिल बड़ी तकलीफ होती है। हम लोगों के लिए करना चाह रहे हैं, लेकिन जो जैसे आपने कहा है कि हम वो जो वादे जो दिखाए हैं, जो चिराग हमें नजर आए हैं, हम भी उसी की तरफ भागे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद लगती है कि शायद हम ना अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये जो मुझे ना आदाद शुमार जो हमें मीडिया दिखा रहा है, ठीक है, अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। अपोजिशन का कहना है धोखा दिया जा रहा है, ये जो आदाद शुमार लोगों को बताया जा रहा है। नहीं, मेरा इसमें यकीन नहीं है। मुझे लगता है कि हम ना एक बात सही कह रहे हैं, लेकिन जो महंगाई वाला मसला, हर बंदा उससे इन्फेक्टेड है। ठीक है। अच्छा, साइकिल वाला तो नहीं है भाई, साइकिल चलाने वाला तो नहीं है, उसको पेट्रोल तो उसका लगा ही नहीं ना, इसकी तो बचत हो गई ना। बचत हो गई। मैं लास्ट टाइम चैन 280 का लेता था, लास्ट उसी कंपनी का कहते 520 रुपए। मैंने कहा यार बाइक का दे रहे हो। हाँ। मुझे भी महसूस हुआ कि महंगाई हो गई है काफी, तो साइकिलों को भी असर साइकिलों पर भी असर पड़ गया। मजीद बात करते हैं नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर गरम गरम चाय के साथ दोबारा स्टार्ट लेते हैं और साइकिलिंग करते हैं, चलाते हैं। अच्छा, मुझे ना बचपन में बड़ा शौक था और मजे की बात है मैं कभी भी साइकिलिंग नहीं कर पाई। जब भी मैं साइकिल पे बैठती, अभी मैंने पैडल मारा नहीं और मैं गिर गई ड्रम करके। अच्छा, उसके बाद होता कि छोटे भाई के साइकिल में चलाया करती थी, यानी कि मैं खुद बड़ी हो गई और लेकिन मैं साइकिल नहीं चला पाई और मैं छोटे भाई की साइकिल ले लेती थी, तो वो कहते अब आप ही, ये आपके लिए नहीं है। तो ये मुझे हंसी आती थी, यार ये साइकिल चलाना मेरे लिए इतना मुश्किल था। तो यकीनन मिसेस भी चलाती है, लेकिन वो एक एरिया मखसूस है कि रोड के ऊपर नहीं। ठीक है, जो चला तो लेती है, मेरी तरह तो नहीं है कि ड्रम करके गिर गई। और बड़ा शौक होता था, जिसकी साइकिल देखती, मैं नाना अब्बा के घर जो भी उनके यहाँ मुलाजिम आते, जिसके तो मैं बड़ा शौक था, चढ़ बैठती, मैं चलाऊंगी, अभी पैडल मारा नहीं और ड्रम करके गिर गई। अच्छा, ये बताएं, आपने साइकिल के जरिए मुल्तान से आगे गए, लाहौर नहीं, कराची गए, लाहौर भी गए, कई बार गए, कराची गए, इधर हम बड़े इधर दूर दराज इलाके बताएंगे, लाहौर तो थोड़ा करीब हो जाता है। पहला सफर वैसे कहाँ किया, पहले ये बड़ा मैं किया था ना, वो कराची का ही था। कराची का कितना दिन लगे? 2 दिन लगे? 4 दिन में। 4 दिन लगे। और 200 से ऊपर एक दिन में मैंने सफर किया है। स्टे कहाँ कहाँ किया, रास्ते में स्टे किस तरह किया, कहीं होटल में ठहरे, क्या किया? मस्जिद हो जाती थी, ठीक है, सस्ता तरीन। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। और इसके अलावा कहीं ना कहीं दोस्त अचानक ही बाज़ औक़ात कहीं ना कहीं दावत आ जाती है, अल्लाह पे तवक्कल रखते चले जाते हैं, तो वैसे अप्रिशिएट करते हैं जो बातें होते हैं ना। बैकवर्ड एरिया में तो बहुत ज्यादा तालीम कम है, हाँ, लेकिन इखलाक, मोहब्बत, मेहमान नवाजी बहुत ज्यादा। अच्छा, ये भाई कराची पहले सफर किया। अच्छा, दूसरा जो था, दूसरा कहाँ गया? पेशावर किया, फिर आगे गए वहाँ, पेशावर के बाद आजाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गिलगित भी गए। गिलगित अभी लास्ट है, पिछले ईयर गए हूँ। तो थकते नहीं आप? जहन में यही मेरे आ रहा था, यही पूछ चलाते चलाते साइकिल बना, गोडे गिट्टे जो है जवाब दे जाते हैं। ये बताए थकते नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह स्टेमिना अच्छा बना हुआ है। असल में एक बड़ा मकसद मैंने अपने सामने रख के ना मैंने ये प्रैक्टिस की है। इवन के मैंने अपने आप को तैयार किया कि मैं 24 घंटे भी साइकिल चलाऊं, चलानी पड़ी तो चलाऊंगा। और मैं 20 घंटे तो मैंने 1-2 टूर में की भी है साइकिलिंग। 20 घंटे 200-300 किलोमीटर पर डे के हवाले से अब मैं टूर कर चुका हूँ। अब सोच रहा हूँ अब ना डाटा आ चुका है, मोबाइल रिकॉर्ड इकट्ठा हो सकता है, पहले नहीं था। अब मैं प्लान में हूँ कि वो सारा रिकॉर्ड दोबारा उसको रिन्यू करूँ इंशाल्लाह। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, गोडो गिट्टों की बात हो रही है, तो दर्द पता है कब होता है? जब हम इनको हिलाते जुलाते नहीं है, फिर हिलाते दर्द और फिर दर्द होता है। जब आप साइकिलिंग कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज हो रही होती है, तो फिर ये आपके गोडे गिट्टे या पट्टे जो है मजबूत होते हैं, ऐसे ठीक है ना? तो फिर आप जितना दौड़े, जितना भागे, आप एवे भाग सकते हैं। तो ये फायदा है, बहुत फायदा है सेहत के हवाले से। जोड़ों के दर्द है ना, हाँ, नीचे वाला एरिया ना आपका, हाँ, मेरे ख्याल में साइकिल इसको कभी इसकी शिकायत नहीं करेगा डॉक्टर से, जो मुझे ये मसला है जो मैंने फील किया अपने। तो
स्टार्टिंग में कितना होता था कि चलो पट्टे साढ़े पट्टे चढ़ गए, दर्द है, तो मैं जब ऊपर नीचे अपने घर में, मेरे भी स्टेयर्स हैं घर में, मेरे भी ऊपर सेकंड उस पे है, फ्लोर पे घर है, तो मैं नीचे जब ऊपर नीचे आती हूँ तो मुझे लगता है कि कभी कभी मेरे जो है पट्टे चढ़ गए या दर्द, तो ये इस तरह होता है। तो यूज ना करो ना फिर, जैसे अभी आपने बताया ना, यही मसला होता है। हाँ, आप एक वर्जिश कंटिन्यूसली कर रही है ना, वो फिर कुछ अरसे बाद वो आपको रिलीफ देना शुरू कर देती है। हाँ। अगर आप एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं ना, वो छोड़ देते हैं ना, फिर वो समझते हैं ये मुश्किल काम है, मेरे से नहीं हो सकता, वो जिस्म आपका आदी नहीं होता, वो आपको बाद में नुकसान दे रहा होता है। अच्छा, जॉब डिस्टर्ब हुई? नहीं, प्रिंसिपल भी है माशाल्लाह। बिल्कुल नहीं। जॉब डिस्टर्ब होती है जब जाते हैं टूर पे, तो बड़े गर्मी की छुट्टियां, ईद की छुट्टियां, ठीक है, इन्हीं पर फोकस होता है, इन्हीं के दौरान जाता हूँ। अब मिसेज है, पहले अपना स्कूल नहीं था। हाँ, अब मैं काफी आजाद हूँ, मतलब मिसेज को दे दिया, अगर कभी मुझे 15-20 दिन के लिए जाना पड़ जाए ना, तो मैं अपने सब्जेक्ट खुद ही पहले उनके पीरियड स्टॉप करके अपने लेना शुरू कर देता हूँ, ताकि पीछे बच्चों को ना कमी महसूस ना हो। फिर उनको एक हम पहले से प्लान कर लेते हैं, अभी मैंने जाना है, इस माह जाना है, मैंने ऐसे प्लान है, ताकि वो ना पीछे कोई शिकायत भी ना है कि जी वो सर गए हैं तो पीछे स्कूल डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, ये शौक शादी से पहले का था? शादी से पहले का था, बिल्कुल। उस वक्त अरूज पे था, फिर शादी हुई, मैं परेशान था, सोचता था कि मेरे शौक पे रुक ना जाए, दम ना तोड़ जाए, मेरे बड़े मकसद बने हुए हैं। शादी तक ना मैं दिल में बड़ा घुटन महसूस कर रहा था। हाँ, शादी क्यों हो रही है मेरी? शादी के बाद 4 महीने मैंने साइकिल बिल्कुल नहीं चलाई। हाँ। अच्छा जी, वो मैं समझ लो मेरे अंदर ना एक एनर्जी थी जो मुझे पुश कर रही थी कि आप करें, आप करें। एक दिन मुझे मौका मिला 20 किलोमीटर चलने का ससुराल। अच्छा, मैं पैदल चला गया, मैंने मिसेज को नहीं बताया। मैंने कहा मुझे ना बाइक पे आना बिल्कुल यहाँ नहीं अच्छा लग रहा था, मुझे ना जिस्म के अंदर कुछ ऐसा फीलिंग हो रही थी कि मैं ना कोई जिस्मानी काम करूं, अपने आप को मेंटेन रखूं। वो इतनी इंप्रेस हुई। अच्छा, वो नहीं चाहती थी हकीकत में साइकिल मेरे साथ देना। हाँ। अच्छा, शादी के बाद। हाँ। लेकिन उसने ना मैंने उसे कहा मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मैंने उसे बताया मैंने कहा मैं अपने मकसद बना चुका हूँ। हाँ। आप जब नहीं होंगी ना यहाँ, समझो उस दिन मेरे पास साइकिल होगी और रोड होगा। मैंने उसे कहा, और कई बार ऐसे हुआ है, उधर फोन करती कहाँ है, मैंने कहा साइकिल पे वहां जा रहा हूँ, कहती है। अच्छा, वो फिर ना उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। इसका जो शौक है ना, वो मैं नहीं रोक सकती। अच्छा, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ कुछ और समझने लग गए। देखिए, हमारे बुजुर्ग जिम्मेदार भी थे, जमीनें भी थी, फिर भी साइकिलिंग कर रहे थे, तो कोई और नहीं था। एक चल रहा था कि यहाँ ना अब स्टेटस पे लेकर आए हैं लोग, ये गरीब लोग जो है, मजदूर जो है, ये गलत है। चाइना में और ज्यादातर आबादी जो है साइकिल रखती है, अच्छा कमाती भी है, फिर भी साइकिलिंग का वहाँ का एक ट्रेंड है, वहाँ चलता है। यहाँ ट्रेंड की बात है, ट्रेंड नहीं है ऐसी। ऐसे ना हम कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हैं। हम चाह रहे हैं मोटरसाइकिल है या गाड़ी है, हो गया। है। अब हम ऊपर देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, यार साइकिल वाला नहीं यार, मोटरसाइकिल नहीं यार, गाड़ी नहीं, ये वाली नहीं, अब बड़ी होनी चाहिए। उसमें हम लोग भूल गए यार, ये एक्सरसाइज होती है, इससे ये आपकी सेहत के, हाँ, सबसे बड़ा फायदा। बिल्कुल। तो इसीलिए बेगम जो है वो करती होंगी यार, क्या ना चलाओ, बस ना चलो। तो बेगम ने इतराज किया, मतलब इतराज तो किया ना। हाँ। लेकिन मैं नहीं रोक पाया अपने आप को। हाँ। जब इंसान किसी के लिए जुनून, जज्बा, लगन होती है ना, वो आप कब तक अपने आप को रोक सकते हैं? बिल्कुल। तो उसने बताया, उसने सरेंडर कर दिया है। अब मुझे खुद कहती है, आज आपने नहीं छोड़ने वाला बंदा, जा ऐसे उसका माइंड बना हुआ है, आपने कब जाना टूर पे, ये है वो है, आपको बच्चों की याद नहीं है, बेटी है माशाल्लाह, वो बता रहा हूँ ना। अब मुझे लगता है मैं मकसद में आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं कमजोरी भी मिल रही है, वो मेरे बच्चों की मोहब्बत है। हाँ। जब मैं जाता हूँ ना 1-2-3 दिन में मायूस हो जाता हूँ, वो मुझे इनकी याद सता रही होती है। और मैं ना उस वक्त ना मैं बच्चे से बात नहीं करता, उन्हें कहता मैं ना मोबाइल में तस्वीरें होती है लेकिन देखता नहीं हूँ मैं उनकी याद ना। एक दफा ऐसे हुआ है, मैंने उनकी तस्वीर बेटियों में देखी ना, मैं 2 दिन आगे कुमराट वैली में था और बड़ा अच्छी ग्रीनरी में अपने आप को ना वो नहीं, अगर भाभी साथ होती तो शायद उदासी ना होती, है ना। लेकिन भाभी साथ नहीं देती, भाभी को साथ देना चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में प्लान कर चुका हूँ। मैं मिसेज अपनी बाइक के ऊपर हम बकायदा, मैंने कहा मैं साइकिल का शौक रखूंगा, जहाँ साइकिल पे गया वहाँ आपको बाइक पे ले जाऊंगा। हाँ, बेगम वाइफ के लिए जरा औखा है ना साइकिल लेके चढ़ाना, और उसको उधर भारी और वजन जो भी है बड़ा मुश्किल हो जाता है। अकेले तो बंदा साइकिलिंग कर लेता है, आसान होती है। तो जरूरी है कि भाभी को साथ लेकर जाए, और उनमें भी ये जो है वैसे शौक होना चाहिए, जो हस्बैंड का शौक है, अगर वो इंटरेस्ट वाइफ रखे तो क्या मजा है, दोनों की लाइफ बेहतर हो जाए। इंटरेस्ट जो खूबसूरती दिखाता हूँ, लोगों की बातें मेहमान नवाज़ें बताता हूँ ना, वो अब मुतासिर है। कहती कोई हादसा, खुदा न खास्ता, इतना अरसा हो गया, कभी कोई पेश आया हो, कुछ याद हो तो शेयर करेंगे? यानी 2 हुए हैं। हाँ। एक कराची जाते हुए ना, तो मुझे मैं हमारे माँ बाप जब सड़क पर आते हैं रोड पे, तो कुछ भी हो सकता है। सीधे साधे हैं। उन दिनों हालात 2010 के आप देख रहे हैं, इंतहाई खतरनाक थे।
ठीक। अच्छा मैं जो बना लेता हूँ ना, मैं उसमें सोचता मर भी जाऊंगा ना, मैं अपने आप से ये कह देता हूँ लेकिन मैं ये काम करके रहूंगा, ये मेरे अपने आप से कमिटमेंट होती है। ठीक है। मुझे दोस्तों ने कहा आप घोट की तरफ से गुजरेंगे, वहाँ होते हैं और अखबार में एक दिन पहले मैंने वहाँ क्राइम की रेशो ज्यादा है, वो तवान के लिए अगवा करते हैं। मैं एक दिन पहले अखबार में गलती से पढ़ भी लिया, मेरा खौफ भी पैदा हो गया, मैंने तो पछता रहा था मुझे अखबार नहीं पढ़ना चाहिए था। अच्छा जी मैं वहाँ भी वहीं से गुजर रहा था, खौफ भी था। अच्छा जी मैं अब डर भी था, बारिश है उससे एक दिन पे, उसी दिन सारी साइकिल कीचड़ से मैं भरा हुआ, लेकिन मैं चला जा रहा हूँ मोटरसाइकिल पे। डर भी था, वो दो अल्लाह के नेक बंदे थे, बारे वो आ गए, उन्हें साइड पे मूछें बड़ी बड़ी, बाल बड़े बड़े, वो डरावने चेहरे, उनको देख के ही ना मैंने कहा आज मेरा काम हो गया। ठीक है। अच्छा जी मुझे उन्हें रोका साइड पे, एक नौजवान सा था, एक अच्छी भली उम्र का था। मुझे क्या है सामान में, मैंने कहा कपड़े हैं। कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कराची जा रहा हूँ। क्यों? मैंने कहा बस सैर करने जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ। अच्छा जी और क्या क्या चीज है? मैंने कहा ये मोबाइल है। अच्छा मोबाइल मेरे पास था, वो मैं दिखा दिया उनको। पैसे मैंने कुछ ना सिक्योरिटी के लिए साइकिल की गद्दी में डाले हुए थे, तो मैंने कहा खुदा ना खास्ता मेरी तलाशी लेके जाते हैं। अच्छा साइकिल तो नहीं लेके जाएगी। ठीक है। वो मुझे एंड में साइकिल उनके काम की नहीं नहीं है, मैंने गद्दी के अंदर ही उसको सेविंग के दिया गया। मुझे उन्हें उतारा नीचे, मैंने साइकिल खड़ी भी कर दी। 2-3 लोग गौर से देखते रहे सर से पांव तक। अच्छा मैं भी कुछ कर नहीं सकता था, अब न लड़ाई न कुछ, हम प्रदेश में होते न लाचार हैं। ठीक है। अच्छा जी मुझे ना पीछे वाला कहता है यार इसके बस क्या होगा। अच्छा वो जो मैं तो बारिश ने जो कीचड़ उछाला हुआ था ना, मुझे उसने ज्यादा ही टाउन किया। बैग सारा वो शापर मैंने ऊपर रखा हुआ, अजीब ही शक्ल थी, तो उन्होंने ना दफा हो जाओ ऐसे इशारा किया। यकीन करे ना मुझे उसके दफा होने में इतनी खुशी ना अंदर से, मैंने कई घंटे साइकिल पीछे मुड़े बगैर पीछे देखे ना, मैंने उनकी इस बात में मुझे साइकिल को सफीर दिलवाई है। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक देखिए इस तरह की न्यूज जब आप पढ़ते हैं और यही होता है कि आपके जहन में कहीं ना कहीं ये चीज कहते हैं रह जाती है, और इस तरह के कभी हालात हो तो वो एक डर और खौफ, अच्छे भले बंदा भी डर जाता है कि क्या होगा। डर और खौफ की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं सियासत में आए तो था या एक खौफ सा कि लोग अक्सर कहते हैं बड़ा आया हूँ सियासतदान होने, यानी अभी ये नई अपनी दुकानदारी, इस तरह की बातें बहुत होती हैं, अपने रिश्तेदार भी शुरू कर देते हैं, तो इस तरह की बातें सुनने को मिली। जब आप सच्चे और आपका विजन क्लियर हो ना, तो फिर इस तरह की बातें आपको सुनने को मिले भी तो ये आप जो परवाह नहीं होती आपको, आप मोटिवेट ही होते हैं बल्कि। ठीक है, लेकिन सुनने को मिलती हैं, सुनने को तो बेशुमार मिलती हैं, ऐसे अपने ही होते हैं जो शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, होता है बिल्कुल ऐसा। क्योंकि जो मेरा विजन था ना, मैं तो इस चीज से हट के आया था बिलफर्ज कि यार ये रोड पक्के कराने, ये मामला मेरा और लीडरशिप के ऊपर था, और ये चीज लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बताता जाऊँ, आप ये सोच रहे होंगे मैं पीटीआई की जो है वो सिर्फ तारीफ ही किए जा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम जो एक तो ये है कि पीटीआई की तारीफ भी कर रहा हूँ, और दूसरा ये भी नहीं है कि सिर्फ लीडरशिप के ऊपर और ये शोर देने के ऊपर ही फोकस है। हमारे यूसी 69 में जहाँ मैं कैंडिडेट हूँ चेयरमैन का, वहाँ जो मसले मसाइल हैं बिलफर्ज सेवरेज के, रोड ख़राब हैं, और भी एजुकेशन या हेल्थ के अबाउट इश्यूज़ हैं, उस हवाले से मैं यहाँ पर अपने सियासी उस्ताद जो है हमारे ज़िले सदर चौधरी खालिद वड़ैच साहब, उनका जिक्र करना बिल्कुल नहीं भूलूंगा। हमारे मुझे सिखाने वाले और मुझे यहाँ तक लाने वाले में उनका बड़ा किरदार है, मैं उनका बड़ा ममनून हूँ। उनको जो है वो फंड मिले उनके रेफरेंस से, तो वो हम अपने PP 211 के अंदर वो उस फंड इसको लगा रहे हैं। अच्छा मैं आपको ये बता दूँ, मुझसे जो है ओहदेदारान ने एक सवाल पूछा कि यार आप हमें प्रपोजल दें कि आपके इलाके के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जहां हम काम करवा सकते हैं, जो गवर्नमेंट ने फंड दिया। ये सब जानते हैं, माजरत के साथ वक्फे का टाइम हो गया, तो आपके इलाके के हवाले से जानते हैं कि यूसी जो है 69 में क्या क्या चीज़ें हैं जो चेंज करने की ज़रूरत है, क्या क्या मसाइल हैं वहाँ के लोगों को जिस पर आप चाहते हैं फोकस किया जाए और उनको बेहतरी की तरफ लेकर आया जाए। इससे बात करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर, और चौधरी इमरान से बात कर रहे थे और बात करते हैं क्योंकि ये जो है सीनियर नायब सदर हैं इंसाफ यूथ विंग के,
اس حوالے سے یوتھ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, ان کے ہم ذرا مسائل پہ بھی بات کرتے ہیں. آپ یوسی کی بات تو وہیں رہ گئی, پہلے تو اس کے حوالے سے بتائیے وہاں کے لوگوں کے مسائل اور پھر یوتھ کے مسائل پہ بات کرتے ہیں. بریک سے پہلے جہاں بات ختم کی وہیں سے میں لیکن تھوڑا سا یاد رہا مجھے جی بادام کھانے کے یوسی 69 کے بہت سارے مسائل ہیں, جیسے سیوریج کا مسائل ہے, سڑکوں کا مسائل ہے, ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے مسائل ہیں. اس حوالے سے فنڈ آ گیا ہے تو ہم وہ بالکل لگا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جب ہمارے لیڈر نے ہم سے پوچھا کہ آپ پرپوزل دیں ہمیں, آپ یوسی میں کیا کام کروانا چاہتے ہیں, تو میں نے ان سے ایک ریکویسٹ کی. میں نے کہا ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنانا چاہتا ہوں جہاں پر صرف جو ہمارے عہدیدار ہیں, جو ہمارے لیڈر ہیں, ان کی ٹریننگ, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا میں آپ کو یہاں تھوڑی سی بات بتا دوں, ٹائم بھی شاید آپ کے پاس کم ہے. ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے ہم, ڈسٹرکٹ کی میٹنگ میں, تو وہاں میں نے پھر ایک کوشچن ریز کیا. میں نے کہا یہاں آپ تو سارے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں نا, میں ایک کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ ڈیموکریسی کے بارے میں مجھے بتا سکتے ہیں ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ سارے جو میں نے پھر ان کو بتایا کہ ہمارے جو لیڈران ہیں, ہمیں خود میں دیکھیں, میں بالکل یہ بات کو پوائنٹ کرتا ہوں کہ ہمارے جو لیڈران ہیں ان کو ڈیموکریسی کے بارے میں نہیں پتا, ہپوکریسی کے بارے میں ان کو یہ نہیں پتا پاکستان میں کس ٹائپ کی ڈیموکریسی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جمہوریت جو ہے وہ ایک ہی قسم کی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. اب دیکھیں چائنا میں جمہوریت اور ہے, سعودی عرب, امریکہ ہے, یا پاکستان میں ہر ڈفرنٹ قسم کی یہاں یہ جمہوریت ہیں. تو اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے, ہمیں سیکھنا چاہیے. ہمارے لیڈران اور ہمارے جو عہدیدار ہیں ان کے اندر جو کمی ہے اس چیز کی, وہ اس کو پورا کرنا چاہیے. کی خرابیاں جو ہیں وہ کبھی ختم ہوں گی تو ہم صحیح یا حقیقی معنوں میں ڈیموکریسی کو سمجھ پائیں گے, یا ہم اس کو میں کہتی ہوں کہ امپوز کر پائیں گے. جب ہم سسٹم کی خرابیاں دیکھتے ہیں, کہیں کرپشن دیکھتے ہیں, کہیں غریب کا حال دیکھتے ہیں, تو کیا کہیں ہم اپنے تھانے یا پولیس کا کلچر دیکھتے ہیں, تو کیا یہ چیزیں بدلیں گی تو ڈیموکریسی کا پتہ چلے گا کہ کیا ڈیموکریسی ہے. انشاءاللہ دیکھیں میں یوتھ کا لیڈر ہوں, ہاں, اور یوتھ بہت بڑی پاور ہے. اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ عمران خان ایسا بندہ ہے جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. یہ یوتھ کے اوپر اس نے جو ہے وہ نظریں رکھی ہوئی تھی, اس نے اپنے یوتھ کو ووٹ بنایا, اور آج یوتھ ایک شخص کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دیا ہے. آپ یہ دیکھیں, تو انشاءاللہ یوتھ سے بڑی امیدیں وابستہ ہے. بے شک یوتھ کو جو بہت سارے مسائل ہیں, بے روزگاری ہے, ٹھیک ہے, جاب لیس جو ہے وہ لوگ ہیں, اور جیسے کہ ان کو پاس کوئی یوتھ نے تو انہوں پرائم منسٹر بنا ہی دیا, لیکن یوتھ کے لیے کیا کیا جا رہا ہے یہ ایک سوال بنتا ہے. دیکھیں یوتھ کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے, ڈگر پر لانا ہے. بالکل آپ مجھے دیکھیں, میں خود ایک یوتھ کا بندہ ہوں, اور میرے اندر اپنے چینجز آئے ہیں. اگر میرے اندر چینجز آ گئے ہیں تو انشاءاللہ باقی لوگوں کے اندر بھی میں چینجز دیکھ رہا ہوں, اور وہ انشاءاللہ یہ آنے والے وقت میں یہ جو پاکستان کے مسائل ہیں اور اس کی لیڈرشپ کو انشاءاللہ وہ ٹیک اوور کریں. خواہش میں اکثر, یہ آخری خواہش والا سوال ہو گیا. آخری خواہش کیا ہے بتائیں. خواہش تو نہیں, آپ کو اللہ زندگی دے, آپ کی لیکن میرا نا جو مائنڈ ہے, میرا جو مائنڈ ہے وہ تھوڑا چینج ہے. میں سوچتا ہوں کہ اکثر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے, ڈیتھ پہ جاتا ہوں نا, تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں, آوازار کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ چیز ٹھیک ہے, جینوئن چیز ہے, لیکن وہ چیز مجھے تھوڑا سا ایسے پریشان کرتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے پر لوگ روئے نہیں بلکہ خوش ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جاتے ہوئے, جب میرے جانے کے بعد لوگ یہ سوچیں کہ یار یہ بندہ کچھ کر گیا اپنی زندگی, ہمارے لیے کچھ کر گیا, اس قوم کو کچھ دے گیا, اور امت مسلمہ کو کچھ دے گیا. اس خوشی سے, اس سوچ سے وہ میرے مرنے پہ خوش ہوں. کیا کرنا چاہتے ہو اب اس بات پہ جب ہو گیا بات تو پتہ بھی چلے گا کرنا کیا چاہتے ہیں اپنے قوم. چھوٹا منہ بڑی بات ہے. ہاں, آپ یقین کریں ایک ہی خواہش ہے, نہ میں ملتان کو لیڈ کرنا چاہتا ہوں, نہ میں پنجاب کو, نہ میں پاکستان کو, میں امت مسلمہ کو لیڈ کرنا چاہتا ہوں. اور یہ میری خواہش ہے, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں لوگ دیکھیں گے, کریٹیسزم کرتے ہیں لوگ, باتیں کرتے ہیں نیگیٹو کہ یار کیسی باتیں کر رہے ہو, لیکن میں نے جو کہا وہ میں نے آج تک کر کے دکھایا. اور انشاءاللہ ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں, تو میں لازمی طور پر اس امت مسلمہ 57 ممالک کو لیڈ کروں گا, اور کھویا ہوا مقام جو مسلمانوں نے کھویا ہے اس کو انشاءاللہ واپس لے کے. اے ڈی جٹ صاحب ہے, یہ ہم ملک بار بار لگائے جا رہے ہیں, تو مجھے جٹ صاحب کہتے ہیں عائشہ میں جٹ ہوں, ملک نہیں ہوں. تو میں نے کہا یار یہ سٹارٹ میں بتا دیتے, اب تو جو ہے سیگمنٹ اینڈ ہونے والا ہے. تو بھائی اے ڈی جٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں پھر ایک مرتبہ تصحیح کر دوں, کوئی بات نہیں ہے, انسان ہے, غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, تو ہر مرتبہ اپنی غلطی کو مان لینا اور صحیح کرنا یہی بڑی بات ہوتی ہے.
جٹ صاحب یہ بتائیں، ایک تو یہ واقعہ ہوا، اس کے علاوہ کراچی والا، اس کے علاوہ مطلب خوش آئند جو کوئی بات ہو یا کہیں گئے اور بڑا امپریس ہوئے وہاں کے لوگوں سے، اتنے لوگوں کے، پشاور گئے، گلگت گئے اور آزاد کشمیر گئے، تو کراچی کے کہاں کے لوگ ہیں؟ کراچی کے لوگ تھوڑا خشک ہیں، ڈرے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں، کراچی کے فرق ہے، جو ہمارا شمالیہ کے جاتا ہے نا، اس میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے، ناردرن جو ایریاز ہیں وہاں کے لوگ چینج ہیں. جی بہت چینج ہے. میرے اندر خوف تھا، میں نے بچپن کو پٹھان اغوا کر لیتے ہیں، یہ تو ہمارے دلوں میں ڈال دیا. یقین کریں جب میں ادھر شمالیہ کی طرف جانے لگا ہوں نا، وہی خوف تھا یار، وہ اغوا ہو جاتے ہیں. میں بڑا ڈر کے اس ایریے میں گیا ہوں. لیکن جب وہاں سے ان کی محبت پیار ملے نا، میں نے جب پنجاب سے کئی گنا وہ لوگ ہم سے آگے ہیں مہمان نوازیوں میں، رہائش، کھانے دیے، اتنا ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پہلے سے تیار ہوتا ہے، مہمان آئے گا اس کی عزت کریں گے. کس طرح کے کھانے، کوئی کھانا جو بہت پسند آیا ہو؟ کیونکہ ہمارے جو پنجاب کے لوگ ہیں وہاں، یہاں کا کھانا بہت اسپائسی ہے، تھوڑا ہٹ کے ہے. وہ کہتے ہیں نا جب تک وہ نتار نہ ہو تو یہ ہمارے کھانے بنتے نہیں ہیں، گھی نظر آتے ہیں، تیل. تو وہاں کے کھانے کس طرح کے ہیں؟ کوئی مجھے سب سے جب وہاں سے ناشتہ بڑا اچھا لگتا تھا، وہ تندور والا پراٹھا ہوتا ہے. اچھا، گڈ. بڑی روٹی، وہ بندہ ایک دیکھ کے لگتا ہے کہ مکمل ہی نہیں ہو سکتی، وہ انسان سے نہیں کھائی جا سکی. اور ساتھ سمپل چائے. میں کوشش کرتا ہوں صبح کا ناشتہ سمپل ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ مجھے سب سے زیادہ وہاں لائق. میں جب بھی اب جاتا ہوں نا، میں کوشش کرتا ہوں یہی لوکل وہاں پر ہونا چاہیے. اچھا، سائیکلنگ جب آپ بندہ کرتا ہے تو ڈائٹ کے حوالے سے جاننا چاہوں گی، کھانا کھا کر جو ہے سائیکلنگ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے یا خالی پیٹ کس طرح؟ یہ ذرا یہ بھی تو بتاؤ تو مجھے. اصل میں عام روٹین جو سائیکل چلاتا ہوں وہ خالی پیٹ چلاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے 1 گھنٹے بعد آؤں گا. کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، آپ کھانا کھا کے جو ہے ٹور کے دوران بہت زیادہ سفر کرنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، اس کے لیے پھر اپنے آپ کو ٹینکی فل رکھنا بھی ایک فل سے مراد ہے آپ کی. وہ فیول ہوگا تو پیٹ میں آپ آگے چل سکتے ہیں. وہ پھر کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ اس میں 3 ٹائم کھانا کھاتا ہوں. عام روٹین میں نہیں کھاتا کیونکہ اس سے سائیکل زیادہ چلا رہا ہوتا ہوں، انرجی زیادہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے. تو 3 ٹائم کھانا کھاتا ہوں. کئی بار میں نے ایکسپیریمنٹلی دیکھا ہے، اس کی وجہ سے مجھے ایک بار چکر بھی آئے مری میں. اور وجہ یہ تھی کہ میں کھانا نہیں کھایا تھا، بھوک تھی، میں نے کہا رات کو کھا لوں گا. میں نا لاپرواہیاں کرتا رہتا تھا. پھر مجھے نا کچھ ہاتھ سے فیل ہونے لگے ہیں. میں نے دیکھا نہیں، یہ میں اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہوں. اندھیرا چھا گیا، کچھ نظر نہیں آ رہا. مری میں مجھے نا خدا نے بڑی رحمت کی. میں یہ نا اسلام آباد سے پوری چڑھائی ہے وہاں مری تک. میں ایک دن میں وہاں پہنچا. اچھا، مجھے نا فیل ہوا کہ میں نا گرنے والا ہوں. اچھا، اب وہاں نا قدرتی اتفاق نا ہوٹل کے آ جاتے ہیں وہ جو ویٹر ہوتے ہیں، جی ہمارا ہوٹل طرف ہے. اچھا، اتفاق سے مجھے لگ رہا تھا کہ میں شاید اپنے ہوش کھو بیٹھا ہوں. تو وہ ایک آدمی آیا، پکڑ کے اندر لے گیا، سائیکل کو اسے نیچے اتارا، اس کو کھڑا کیا. میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، یہ کمرہ ہے، اوکے. وہ بس ایسی بات ہوئی، میں وہاں گرا ہوں. ان کو پتا یہ چلے یہ ریسٹ کر رہا ہے، لیکن وہ ریسٹ نہیں تھا میرے خیال میں، وہ میں گرا ہوا تھا، بے ہوش تھا. 3 گھنٹے بعد آنکھ کھلی، پھر سائیکل میرا بیگ اس کے پیچھے. وہ میں یعنی کہ مجھے ایسے لگ باہر پتہ چلا یار یہ اندر میں کیسے آیا. مجھے اپنے آپ سے نا ایسے فیل ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں. باہر گیا، وہ سائیکل سامان اتارا، نماز پڑھی، فریش ہو کے سارا کچھ ان سے بات کی. ان سے طے بعد میں ہوئے معاملات. میں نے یہ بس سوچا اللہ نے میرے اوپر نا بڑا رحم کیا. خدا نہ خاصا سڑک گر جاتے، پتہ نہیں کیا ہو سکتا تھا. وہ وجہ یہ تھی مسلسل چڑھائی کی طرف گیا ہوں. میں نے ایک تو کیپ نہیں پہنی ہوئی تھی، وہ ٹھنڈک تھی، اس سے مجھے محسوس. دوسرا میں نے دوپہر کو کھانا نہیں کھایا. میں نے یہ سوچا رات کو کھا لوں گا. میری انرجی مسلسل، وہ سردی مجھے شدید لگی ہوئی تھی. تو اس بے احتیاطی کی میری اپنی وجہ سے یہ میں نے وہاں فیس کیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی یہ مشکل فیس کی. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا. اور واقعی جو ہے یہ جو سائیکلنگ ہے، اس پہ جو ہے ٹور لگانا، اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہوگا، جس طرح مجھے بتا رہے ہیں. لیکن اس میں اپنا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے، کیئر کرنا بھی ضروری ہے. لیکن علاقہ جو غیر آباد جس کو کہتے ہیں، ایسے علاقوں میں بھی تھوڑی احتیاط کرنا ضروری ہے. اچھا جی، چودھری بیاض صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. بہت اچھا لگا آپ کا ویژن جان کے، آپ سے گفتگو کر کے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور کچھ دن پہلے اسی ویک میں نے بلال کے ساتھ، آپ جانتے ہیں اپنے رپورٹرز کے ساتھ شو کیا، پروگرام کیا، اور ایک جو ہے سٹوری ڈسکس کی، آپ کو یاد ہوگا. اور اسی طرح 2 سٹوری تھی، بلکہ ایک نہیں تھی، کہ جنوبی پنجاب میں کچھ خواتین کے جو ہے مسئلے مسائل تھے، اس پہ ہم نے بات کی. تو ہم جب عورت کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ایک چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ ہماری جو عورت ہے
کیونکہ وفا کا جو ہے وفا کی دیوی سمجھی جاتی ہے، محبت، صبر، ہمت کا اور برداشت کا میں سمجھتی ہوں کہ ایک مجسمہ سمجھی جاتی ہے۔ لیکن جب اس طرح کے کرائم کے اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں، جو سٹوریز میں آج دوبارہ ریپیٹ کرنے والی ہوں، اور تو لگتا ہے یار کیا ہو گیا ہے، اور یہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ ایک عورت، ایک ماں، ایک بیٹی کیا ایسی ہو سکتی ہے؟ یار ایک ہماری روایات ہیں، کلچر ہے، ہماری ثقافت ہے، ہماری نارمز ہیں، ہم اس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ مظلوم سمجھی جاتی ہے خاتون، لیکن جہاں جس طرح کرائم بڑھتے جا رہے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور ہماری ایک بیچاری بہن جو گھر کو میں سمیت گھر کو چلا رہی ہے، رن کر رہی ہے، تو کس طرح سے ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، کہیں ایک عورت مظلوم ہے، کہیں معصوم ہے، کہیں بیچاری ہے، اور کہیں جو ہے اب میں کیا کہوں ناگن بن گئی، کہیں کچھ بن گئی۔ تو اس پہ ہم بات کرنے والے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جنوبی پنجاب کی جب میں بات کرتی ہوں تو ایک ایسی پرسنالٹی ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے ہمیشہ خواتین کے لیے ورک کیا، ان کی آواز بنی، ان کے حقوق، ان کے مسائل کو ہمیشہ آگے لائیں۔ ہیومن رائٹس پہ کام کرتی ہیں یقیناً، اس میں کوئی تفریق نہیں کہ وہ عورت ہے کیا ہے، لیکن بچوں پہ بھی بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کے حقوق کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی ہے۔ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں ہمارے ساتھ، اور بھی بہت کچھ آپا کر رہی ہیں۔ تو زہرا سجاد زیدی صاحبہ ہمارے ساتھ ہے۔ ویلکم، خوش آمدید، کیسی ہیں آپا؟ خوشی ہوتی ہے، اور میں کہہ رہی تھی سال بعد آئی ہیں، عید کا چاند ہو گئی ہیں آپ، اور عید تو ان کا گزر گئی۔ تو آپا تھینک یو، آپ وقت دیتی ہیں، بہت مصروف ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا لگتا ہے جب بھی آتی ہیں، کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے، کچھ نیا پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آج بہت ساری باتیں آپ سے شیئر کریں گے، آپ سے پوچھیں گے، آپ سے جانیں گے۔ آپ بہت زیادہ ماشاءاللہ ورک کر رہی ہیں رائٹس کے حوالے سے، تو یہاں اس پہ بات کریں گے۔ اچھا، آج ایک اور چیز جس پہ ہم بات کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ بھی اسی موضوع سے جڑا ہوا ہے، ریلیشن شپ، ہمارے آپس کے تعلقات۔ لیکن اس میں ریلیشن شپ جو ہے بات جس پہ کرنے والی ہوں وہ مرد اور عورت کے ہی ریلیشن شپ کو ہی آج ہم فوکس کریں گے، اسی پہ ہی بات کریں گے۔ اسی ریلیشن شپ کی وجہ سے بہت سارے مسائل، جس پہ میں ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ کی بات نہیں کر رہی، جو آج کل ایک وہ کیا کہتے ہیں یار، ایک سٹوری والا وہ حال ہو گیا ہے، ایک ماروائی ہاں ہوتے تھے، اردو کے لفظ میں یاد کرنے دیا کرو یار، تو وہ والی زندگی ہو گئی ہے۔ ہم خوابوں کی زندگی میں رہنے لگ گئے، ہم حقیقت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اور ہم کہیں عاشق اور محبوب اور اس طرح والا کچھ سسٹم آ گیا ہے، اور اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ اور اس کو ٹھیک ہے، محبت کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن محبت میں جب آپ اندھے ہو جاتے ہیں اور اندھے ہو کر اپنے نارمز کو، اپنے کہتے ہیں گھر کی عزت کو، خاندان کی عزت کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، کہیں جا کر اپنی فیملی کو کہیں سپوائل کر رہے ہوتے ہیں، کہیں توڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ آج کل بڑے کرائم سین جب ہوئے تو ان میں یہی کچھ ریلیشن شپ کا ہی چکر تھا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ فہیم خان ہے، موٹیویشنل اسپیکر، انٹرپرینور ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم، خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ آج تو ہٹ کے ہیں، لیکن اس کو ہم نے اکٹھا لے کر چلنا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان دونوں چیزوں میں خواتین کے ہی رائٹس آتے ہیں۔ آپ پہلے تو بات کرتے ہیں ہم کرونا کی وجہ سے۔ کرونا کی وجہ سے جیسے مرد حضرات بے روزگار ہوئے، خواتین بھی ہوئی، ان کے ذہنی دباؤ میں اضافہ ہوا۔ ایک تو گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین کے ذہنی دباؤ میں، کیونکہ مہنگائی زیادہ ہے، گھر کو چلانا ہے، یہ ساری ذمہ داری نہ کہیں عورت پر آتی ہے۔ پہلے بچت ہو جاتی تھی، اب بچت نہیں ہوتی، مرد چیختے ہیں تم سے گھر کا خرچہ نہیں چلتا، میں خود ہی کر لوں گا، پتہ نہیں کیا اللے تللے کرتی رہتی ہو پیسے۔ اب اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، کہیں بے روزگاری ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ بےحد شکریہ پہلے تو روہی کا، اور میرے تھوڑا سا گیپ کے بعد روہی کو جوائن کرنے کا، اور اس کی کچھ وجوہات تھیں، اور میری آنکھ کا آپریشن ہوا تھا جس کی وجہ سے، اور کچھ کووڈ-19 کی وجہ سے میں گھر میں آئسولیٹ تھی، تو اس وجہ سے تو بڑا خوبصورت موضوع اور بڑا لمحہ فکریہ والا موضوع جو ہے آج جس کے اوپر ہم بات کریں گے، کہ یہ جو پہلی لہر آئی تھی کرونا کی، ایک تو لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی آگہی اس سے پہلے نہیں تھی، کیونکہ سنا کرتے تھے نانیوں دادیوں سے کہ
جس کو وہ کوئی ایسی بد دعا دیتی تھی یا ایسی وہ کرتی تھی تو کہتے تجھے طاعون کی بیماری ہے. تو اس زمانے سے ہم سنا کرتے تھے. یہ جو آئی یہ تو ہمیں نظر نہ آنے والی ایک وبا تھی, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ لوگوں نے پہلے اس کو چائنا کا نام دے دیے کہ یہ چائنا کے شہر سے آئی, یہاں پہ منتقل ہوئی, پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں اس کا جو ہے اس پہ بڑے گیت لکھے گئے, اور ڈاکٹر بھی ڈرنے لگ گئے, کہ طبیب بھی ڈرنے لگ گئے کہ یہ ہے کیا. تو پہلے تو انڈرسٹینڈ کرنے کی بات تھی کہ ہمارا پاکستان جو ہے بیسک اس کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 55-60% گاؤں کی سطح پہ ہے, تو ان کو آگاہی نہیں تھی اس حوالے سے, اور اس میں بہت سارے گیپس آئے, خاص طور پر گھریلو ملازمائیں جو دور سے آیا کرتی تھیں, اور انہوں نے کوئی ویکسینیشن کا کوئی اس وقت پہلی لہر میں کوئی سسٹم اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا اب سیکنڈ جو یہ آئی ہے لہر, اس میں کچھ پریپیئر ہے پاکستان جو ہے ویکسینیشن کے حوالے سے. تو اس میں گھریلو ملازمائیں جو فارغ ہوئیں, پھر وہ جو میں اس میں مردوں کا بھی ذکر کروں گی کہ جو بیچارے بھٹا مزدور تھے, یا گاؤں میں تو اتنا کرونا نہیں تھا, شہر کے اندر جو ریڑی باندھ تھے یا کوئی اپنی چھابڑی لگاتے تھے, اس طرح کا جو ہمارے مارجنلائز جو طبقہ تھا وہ متاثر ہوا, اس میں کوئی شک نہیں. اور اس کا جو بیسک اثر نہ صرف پاکستان کی معیشت جو بڑی تھی اس کے اوپر بھی پڑا, اور جو ہمارا چھوٹا طبقہ تھا اس کے اوپر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے. اور اس میں زیادہ متاثر جو بات آپ کر رہی ہیں, ہماری خواتین زیادہ متاثر ہوئیں, کیونکہ جب ان کو ضروریات زندگی جو ہے اور اس کی سہولیات ان کو نہ ملے تو ظاہر ہے کہ وہ تو بولیں گی پھر کہ خود بھی جاب لیس ہو کے گھر بیٹھ گئی وہ, اور پھر بچے بھی بیٹھ گئے, ان کے اثرات بھی. اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے عورتیں ذہنی تناؤ کا شکار کتنا ہوئی ہیں کووڈ-19 جو سیکنڈ لہر آئی ہے, جب مرد گھر بیٹھے, جب مرد گھر بیٹھے. اور اس وقت جو ویسے تو ہم ترستے رہتے ہیں, آپ گھر ٹائم نہیں دیتے ہمیں, اور جب مکمل ٹائم دیا مرد کو تو برداشت کرنا اوکھا ہو گیا, مشکل ہو گیا. بار بار کچن جاؤ, بار بار ان کی فرمائشیں, یہ کیوں نہیں کرتی, وہ نہیں. اچھا پھر مرد نہ وہ پوری خواتین والے رول ادا کرنے لگے, ساس نہیں ہوتی ساس, تو میں نے یہ گن دیکھا اس کو صاف کرو, یہ ڈسٹنگ نہیں کرتی, وہی نہیں کرتی, وہ بیچاری خاتون تو اور ڈپریشن میں کیا عذاب ہے, کیا گھر بیٹھ گیا. SOPs بھی آ گئے نا ہمارے, کہ SOPs کا بھی خیال جو ہے وہ ہم نے نہیں, کہ جس کی وجہ سے اضافہ ہوا اموات میں. ٹھیک ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ, ایسی شخصیات ہم سے جدا ہوئی پچھلے سال کے, جن کا ہم سچی بات ہے کہ جن کو ہم ابھی بھی میموریز میں یاد کرتے ہیں, ان کی خدمات کو ہم یاد کرتے ہیں. تو یہ وہ چیز تھی. اب جو آیا ہے یہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے, جو کہ انڈیا میں سب سے زیادہ, پاکستان میں کچھ تھا اس کا ریشو, الحمدللہ اب کم ہوا ہے کہ SOPs کا خیال رکھا گیا. اب لوگ اویئر تھے, لیکن اس وقت اویئرنیس نہیں تھی, خاص طور پر خواتین کو نہیں تھی, بچوں کو نہیں تھی. اور پھر اسپیشلی جو سینئر سٹیزنز تھے, اس طرح حکومت نے کچھ انتظامات کیے ہیں, لازمی بات ہے. جو ہمارے کچھ پروگرامز بھی حکومت کی طرف سے چلے, جیسے احساس پروگرام تھا ہمارا, اس میں کتنا فائدہ مند ہوا, کتنے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا. احساس ایمرجنسی پروگرام جو تھا اس میں تھوڑا سا میں یہ سمجھتی ہوں کہ غیر فعالیت یہ رہی کہ انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو لسٹ تھی اس کو شیئر کیا اس میں زیادہ, کیونکہ یہ اچانک آیا تھا تو انہی لوگوں کو زیادہ, ان خواتین کو اکاموڈیٹ کیا گیا. تو اس میں جو مستحق خواتین تھیں کچھ وہ رہ گئیں اس میں, کہ ان کو اکاموڈیٹ نہیں کیا گیا. جس میں پہلے تو یہ احساس ایمرجنسی پروگرام احساس جو تھا, اس میں 12,000 عورتوں کو ملے, اور نو ڈاؤٹ کہ اس میں ثانیہ نیستر کا بہت اچھا کام جو انہوں نے کیا. لیکن یہ ہے کہ اس کو مینیج کرنا آگے پھر گاؤں کی سطح پہ یا تحصیل کی سطح پہ یا یونین کونسل کی سطح پہ یہ تھوڑا سا مشکل ہوا, اور ان خواتین وہ رہ گئیں کہ جو اس کی مستحق تھیں, ریلی جن کو ملنا چاہیے تھا یہ. اور اس میں یہ ہے کہ یہ چلا. اس کے بعد احساس کفالت پروگرام بھی آیا, کہ جس میں سینئر سٹیزن کو 2,000 خواتین کو ملتے تھے. تو اس میں بھی بہت ساری خواتین, ظاہر ہے کہ میں ایک قانونی امداد کا مرکز چلاتی ہوں جس میں زیادہ مارجنلائز طبقے کی عورتیں آتی ہیں, بزرگ بھی آتی ہیں,
تو انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کو شکایت رہی کہ اس میں جو ہے کچھ گیپس رہے کہ جس کی وجہ سے ان کو پراپر اس طریقے سے یہ امداد نہیں پہنچ سکی جیسے پہنچنی چاہیے تھی، جس کی وجہ سے معاشی صورتحال گھریلو سطح پہ جو ہے وہ متاثر ہوئی. ٹھیک، اس پہ مزید بات کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ جی بالکل ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں، فہیم سے بات کرتے ہیں. ریلیشن شپ پر بات آج ہم نے کرنی ہے. تو فہیم، اوور آل جتنے کرائم نظر آ رہے ہیں یار، ڈیلی سننے کو ملتے ہیں، دیکھنے کو نیوز میں ملتے ہیں، فلاں نے فلاں کو مار دیا، بے وفائی پہ مار دیا، فلاں ہو گیا، ریلیشن شپ تھا آپس میں اور شادی نہیں ہوئی یا انکار ہوا. تو یار یہ کہیں نہ کہیں، میں آج تھوڑا ہٹ کے ریلیشن شپ، ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ پہ تو بات کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن یہ جو ریلیشن شپ ایک نیا ہے جو بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے کتنی جو ہے بہت ساری بچیاں جو ہے، ایک آپ کے سامنے باہر سے آئی بچی اور اس کو بھی یہی، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا، ایک دوست تھا اور اس کے ساتھ دوسرے کو جیلسی ہوئی، اس نے لڑکی کو گولی مار دی. تو یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اس کی اگر فنڈامنٹلی آپ روٹس دیکھیں نا تو یہ اور اس سے ملتے جلتے اور بہت سارے ایشوز انکلوڈنگ کہ بچے نافرمان ہو گئے ہیں، ماں باپ کی بات نہیں سنتے، اس طرح کے جو بھی ایشوز ہیں یہ سارے ڈیپ روٹڈ ہیں آپ کی پیرنٹنگ میں. ہم لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نا ہر چیز میں سے نا اچھی چیزیں چن کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اس کی برائیاں ہیں وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے، فرام جوائنٹ فیملی ٹو اینی تھنگ ایلس. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم جو پیرنٹنگ ہے اس کی جو ٹیکنیکس ہیں، جو اپروچز ہیں، جو ریسرچ ہو رہی ہے اس کے اوپر، اس کے بارے میں تو ایسا ہم نے اسٹڈی کیا نہیں. اور دوسری طرف جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے اباؤٹ پیرنٹنگ، ہم نے وہ بھی نہیں سیکھا. I was listening to a lecture from Naman Ali Khan, he's a scholar in USA. He was telling کہ ہم لوگ صحابہ سے بھی شاید زیادہ مسلمان ہو گئے ہیں، کیونکہ جو چیزیں صحابہ نے اپنے لیے حلال سمجھی ہوئی تھی کہ اگر کہیں کوئی خاتون یا کوئی مرد کسی کو پسند آ گئے تو آپ رشتہ بھیجتے تھے، اور گھر والے اس کو سمجھتے تھے، اس کو دیکھتے تھے. تو ہم لوگوں نے اس چیز کو اتنا کو ٹیبو بنا دیا ہے کہ شاید یہ تو اگر کسی لڑکے نے کہہ دیا کہ مجھے یہ لڑکی پسند ہے تو وہ تو پھر خاندان کیسا ہے، کیوں ہے، تب ہمیں اسلام بھول جاتا، تب ہمیں خاندان یاد آ جاتے اور کاس یاد. تو اس طرح کی جو کمپلیکیشنز، ایک تو پہلے یہ کہ اس طرح کے انٹریکشنز جو لڑکا اور لڑکی کے انٹریکشنز ہیں ان کو تھوڑا نارملائز کریں گے جب ہم، تو اس سے کچھ یہ مسائل سالو ہوں گے. رشتہ نہیں دیا، اس کا عذاب لڑکی پر جانا ہے. اب پیرنٹس نے نہیں دیا، اس سے اس بیچاری کا کیا قصور ہے کہ میرے ساتھ ریلیشن رکھا اور گپ شپ کی. ریلیشن آج کل یہی ہے نا، گپ شپ کرنا، سیل فون آ گئے ہر ایک کے ہاتھ میں، آج ایزی اپروچ ہو گئی. وہ ہوتا تھا زمانہ خطوں کا، مہینے بعد کوئی چانس ملتا تھا ایک خط بھیج دیا کرتے، چٹھی والا کام ہوتا تھا، تو وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا تھا. پتہ بھی نہیں چلتا تھا جو محبوب ہے اس کی کب شادی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، تو پھر بعد میں پتہ چلتا اور وہ رو رہے ہیں ہزاروں قطاروں. اور اس کے بعد شاعر بن جاتا تھا. سچی سے ایسا ہوتا تھا، چلو شاعری شروع کر دیتے تھے اور اس کے بعد جو ہے رائٹر بن گیا، بڑا پروڈکٹیو کام ہو جاتا تھا. چلو اچھی بات ہے. لیکن اب جو ہے انکار ہو گیا اور لڑکی کو جا کے پھڑکا دیا. یہ کیا ہے، یا تیزاب پھینک دیا. اس کا ایسے ہی ہے جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے میم سے بات بھی ہو رہی تھی، یہ اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کی نال ہے. دیکھیں، لڑکے یا لڑکی کو اگر کوئی کسی چیز سے پرابلم ہے یا کوئی ایگریشن ہے اس کے اندر، تو اس نے کیسے نکالنا ہے، یہ اس نے کہاں سے سیکھا؟ یہ اس نے سوسائٹی سے سیکھا. اس نے سیکھا کہ میرے ابا کیسے تھے، یا پھر میرے دوست کس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں، میری سوسائٹی کیسے کرتی ہے. ورنہ ایک 18 سال کے بچے کے ذہن میں کہاں سے آئے گا کہ میں نے گاڑی توڑنی ہے یا کسی لڑکی کے چہرے پہ تیزاب پھینکنا ہے. Where did he get those ideas? Right? ہم جب تک سورس کو بلاک نہیں کریں گے تب تک ہم ان بیہیویئرز کو کنٹرول، یہ صرف سمپٹمز ہیں. اچھا، اس میں ہمارے پاکستانی ڈراماز کتنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں؟ اس کی بات ضرور کروں گی. آپ جس جگہ ریلیشن شپ میں آج کل زیادہ فوکس ہے، وہ گھریلو ماحول تو ہے ہی نہیں نا. وہ ابا دادا اور وہ جو ایک ماحول ہوتا تھا وہ نہیں ہے. اب ہر کوئی اپنی زندگی میں ہے. جو ڈراماز ہمارے دکھائے جاتے ہیں، معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے، انٹرٹینمنٹ کی بات کر رہی ہوں میں، لیکن کچھ ایسا ہی دکھایا جا رہا ہے. بہن کا جو ہے بہنوئی پہ جو ہے لٹو ہو جانا، کہیں جو ہے سسر کا اپنی بہو کے ساتھ جو ہے انٹریکشن ہو جانا، اس کو پسند آ جانا. یہ ہوا پچھلے دنوں میں، یہ بہت ساری سیریز چلتی رہی ہیں، اس پہ بہت دفعہ ہم گفتگو کر چکے ہیں. اب تو یار یہ کیا چیز ہے جس کو ہم لے کے آگے چل رہے ہیں؟ کیونکہ یہی چیز ہے نا، میڈیم اب یہی ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی میں بالکل اس پہ کہوں گی، آپ کی بات بالکل 100% درست ہے کہ جو ہمارے ڈرامے ہیں اور جو بیٹے نے بات کی ہے بالکل صحیح ہے کہ یہ ان کو سکھاتا کون ہے، یہ ٹریننگ کون دیتا ہے. بالکل. تو سب سے پہلے تو میڈیا ہی آتا ہے نا. اس میں جو میڈیا کے اندر ڈرامے پیش کیے جا رہے ہیں،
ایک کیس کا میں ذکر کروں گی کہ ایک بچی کے ساتھ ریپ کا واقعہ ہوا دنیا پور میں. تو لڑکا 18 سال کا تھا. تو جب ہم اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے گئے اور ہم نے اسے پوچھا کہ یہ تم نے کیوں کیا, یہ چچا کی بیٹی تمہاری 8-9 سال کی بچی تھی, وہ پہلے چھپاتا رہا اور بعد میں ظاہر ہے کہ جرم ظاہر ہو گیا, پتہ چل گیا. تو اس نے کہا کہ میں یہ ڈرامے بھی دیکھا کرتا تھا اور میں ویڈیوز بھی دیکھا کرتا تھا یوٹیوب پہ. تو جو اس کے اوپر مواد دکھایا جا رہا ہے وہ بات صحیح ہے کہ اس میں ویپنز کا استعمال بھی ہے کہ آپ نے پسٹل کیسے چلانا ہے, ٹھیک ہے, اس میں لڑائی جھگڑا بھی ہے, اس میں ساری چیزیں مار دھاڑ یہ سب کچھ اس میں جو ہے. یہ ہمارے چینلز بھی دکھا رہے ہیں اپنے ڈراموں کے اندر. یہ میسج نہیں جا رہا کوئی نئی نسل کی طرف. جو ڈرامے پہلے دکھائے جاتے تھے ان میں ایک میسج ہوتا تھا, ان میں سکرپٹ رائٹنگ کا ایک سسٹم ہوتا تھا, چاہے وہ ریڈیو کے ہوں چاہے وہ اب تو یہ پرنٹ الیکٹرانک میڈیا اس کے اوپر ہو. میں پیمرا پہ رہی ہوں تو وہاں پہ اس طرح کے بہت سارے کیسز جو ہے وہ آیا کرتے تھے. جسٹس صاحب اس کو پرزائڈ کرتے تھے ہم ملتان میں جب بیٹھتے تھے پیمرا کی میٹنگ میں, تو یہ ڈسکس ہوتا تھا کہ ڈراموں میں جو ہے وہ اس طرح کا میسج کنوے کیا جائے نئی نسل کو کہ جس میں کوئی اچھا میسج ان تک پہنچ سکے. ٹھیک ہے, تو پھر اب ایسا کیوں نہیں؟ جادو ٹونا بہت دکھایا گیا, پچھلے دنوں یہ سیریز بہت چل رہی تھی. کچھ اگر میں 6 مہینے پہلے جاتی ہوں تو 2020 میں یہ چیزیں بہت دیکھنے کو ملی. 21 کی بات نہیں کر رہی, یہ سیریز گزر چکی ہیں. تو ساس کہیں کر رہی ہے, کہیں نند کر رہی ہے, کہیں جو ہے سب یہ چیزیں چل رہی ہیں, پڑھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, دھوئیں اٹھ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا سچویشن کریٹ ہے. اچھا, اس کا میں نے دیکھا کہ میرے اپنے گھر میں میری نندے بڑے شوق سے آگے ٹی وی کے بیٹھ سب بیٹھی ہیں ایسے مہو ہو کر دیکھ رہی ہیں. تو میں نے سوچا یار میرے ذہن میں ہے, میں بہت کم دیکھتی ہوں ڈرامہ, سیدھی سی بات ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور میں کوشش کرتی ہوں تھوڑا اوائڈ کر لوں, بہت کم. آج کل ایک ڈرامہ ہے, سیریز چل رہا ہے, اچھا چل رہا ہے, وہ میں دیکھ رہی, پھر میں بتاؤں گی اس کے حوالے سے. تو وہ جو ہے میں نے دیکھا یار یہ خواتین, اچھا ان کے ذہن ہائی دیکھو کیسے تمیز ہوتے ہیں, کیا کیا ہوتا ہے, تو وہ ذہن میں سٹوری چلتی ہے اور دوسرے کے بارے میں گھر میں اپنے گھر میں پھر اپلائی ہوتا ہے. یار مجھ پہ بھی ہو گیا کبھی, مجھے بھی فلاں کچھ نہیں دیکھ سکتا. یار یہ چیزیں پھر چلتی ہیں. آپ ایک ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں اور یہ میڈیا جو ہے یہ بیسٹ ہے. میڈیم کہتی ہوں, میڈیا ایک میڈیم ہے, جو آپ دیکھتے ہیں وہی سمجھ رہے. تو یار یہ ریئلٹی ہوتی ہے, یہی کہیں گے یار یہ جو ہو رہا ہے نا یہ ریئلٹی میں ہے. تو طلاق کا ریشو بڑھا ہے. ہاں, آپ دیکھیں کہ ہر ڈرامے کے اندر لڑکی کے اوپر ہی وہ آتی ہے کہ میں طلاق دیتا ہوں, میں طلاق دیتا ہوں. بالکل. تو یہ کیا میسج دے رہے ہیں ہم؟ صحیح بات یہ ہے, ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری ہیں تو ڈراموں میں اس طرح کا میسج نہیں ہونا چاہیے. میسج جو ہے وہ مثبت اس میں ہونا چاہیے جو نئی نسل تک پہنچے. اور کہیں ایک خاتون مانگ رہی ہے طلاق, مجھے چاہیے, دفتر میں پہنچ گئی, آفس میں ہسبینڈ کے اور سب کے سامنے, مجھے طلاق نہیں دے رہا تھے, دیکھیں یہ وہ, اور بندہ مجبور ہو کے کہہ رہے ہیں تمہیں طلاق دی سب کے سامنے. یار یہ کیا ہے یار, کس طرح عورت کو پورٹریٹ کر رہے ہو, کیا کہو گے اس حوالے سے؟ اچھا, ایک تو نا تھوڑا سا ریسپیکٹفلی میں ڈس ایگری کروں گا اس سے. آل دا رول آف میڈیا کو بالکل کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایون ریسنٹلی آئی ڈیڈ اے پوڈ کاسٹ اباؤٹ پیلسٹائن اینڈ اسرائیل, تو اس میں بھی میں نے یہ بات کی کہ میڈیا نے پرسپیکٹو اور نیریٹو بلڈ کرنا ہوتا ہے جو ہم فیل ہو رہے ہیں, ہم صرف ساس بہو میں گھسے. ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہماری ایک دفعہ ایک کانورسیشن ہو رہی تھی, ایک ایجنٹ خاتون ہے, ان سے پیرنٹنگ اسکلس کے اوپر بات ہو رہی تھی. تو آئی سیڈ کہ نا خالہ اب مشکل نہیں ہو گیا ماؤں کے لیے بچوں کو سنبھالنا, کیونکہ ٹیکنالوجی ہے, اتنا ان پٹ آ رہا ہے, وہ سارا کچھ. بالکل. تو انہوں نے مجھے ایک بات کہا کہ بیٹا جب ہمارے بچے تھے ہم اتنے پڑھے لکھے ہوئے تو نہیں تھے جتنی آج کل مائیں. ٹھیک ہے. آج کل ماؤں کے پاس نالج بھی تو ہم سے تھوڑا زیادہ ہے. اگر بچے تھوڑا آگے جا رہے ہیں, ہم سے بھی بچے تھوڑا آگے تھے اور اب بچے اب ان سے بھی تھوڑا سا آگے. اب اس میں نا ضروری یہ ہے کہ جیسے ابھی بات ہوئی کہ جی ڈرامہ میں دکھاتے ہیں کہ طلاق دے دو, ڈراموں میں دکھاتے ہیں یہ کر دو وہ کر دو. کوشچن یہ ہے کہ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے. اگر بچہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ماں باپ اس بارے میں اس سے ڈسکس نہیں کر رہے تو یہ پرابلم ہے. وہ تو پرابلم ہے ہی, وہ تو ایک وشیس سائیکل ہے نا کہ ہم اس لیے بناتے ہیں کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں, لوگ اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ بن, وہ تو ایک وہ ڈبیٹ ہے نا. ٹھیک ہے. ٹی آر پی آ رہی ہے. بٹ آپ سب سارے زمانے کو ٹھیک کرنے سے پہلے آپ پہلے اپنا گھر ٹھیک کریں گے نا. ٹھیک ہے. اگر آپ کا بچہ کوئی اس طرح کی چیز دیکھ رہا ہے, 8 بجے کا ڈرامہ آپ دیکھ رہی ہیں, آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا بیٹی کو بیٹھا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, جو وہاں پہ اچھا یا برا ہوا ہے, وائی ڈونٹ یو ٹاک اباؤٹ. بچے کے لیے ماں باپ کی اوپینین اسپیشلی جب 10-12 سال کا بچہ ہوتا ہے اس کے لیے بہت میٹر کرتی ہے. بالکل. تو اس وقت آپ جب اس کو کمیونیکیٹ کرو گے, دیکھا بیٹا اس نے یہ کیا, یہ دیکھا یہ کتنا عجیب لگا, برا ہے نا, تو وہ کہیں اس کے بیٹھ جائے گی. ایک اور چیز میں آپ کو مینشن کرتا ہوں, ایک اگین آئی واز لسننگ ٹو اسکالر, انہوں نے کہا جی کہ ایک ماں آئی میرے پاس
ایک لیکچر کے بعد تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا نافرمان ہے اور میری بات نہیں مانتا اور اسلام پہ بھی صحیح سے عمل نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا آپ کا بیٹا کتنے سال کا؟ انہوں نے کہا جی 24 سال. انہوں نے کہا آپ نے 12-15 سال پہلے آنا تھا. ٹھیک ہے. تب وہ آپ سے پوچھتا تھا, آپ سے سیکھنا چاہتا تھا. اب تو بچے زیادہ سوال کرے, ہمیں اس پہ بھی غصہ چڑھ جاتا نا کہ پوچھی جا رہا. تو تب آپ نے اس کو اس کے اندر یہ ویلیوز امبیڈ کرنی تھی, جو ہم اپنی ویلیوز ان کو پراؤڈلی اون کرتے ہیں نا اور بیج کی طرح پہنتے ہیں. تب ہم نے اس کے خمیر میں وہ ڈالنی تھی. تب وہ ہم نے ڈالی نہیں. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ میڈیا سکھا دے. تو یہ تھوڑا سا نا ہے. اچھا, اب جب کرائم کی بات کرتے ہیں آپ, آج میں جو وہ سٹوریز ہیں ڈسکس آپ سے کرنے والی ہوں, اس پہ پھر آپ نے بھی بات کرنی ہے فہیم, کیونکہ آپ نے موٹیویشنل اسپیکر ہے, آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. حامد پور کنورہ کا واقعہ, اس پہ ہم ڈسکس کریں گے اسٹوری پر, اور یہ میں کر چکی ہوں فی الحال, تو پھر اس پہ آج دوبارہ بات کرنے والے ہیں. اس کے پیچھے کیا چیز کار فرما تھی کہ ایک ماں نے اپنے 3 بچوں کو زہر دے دیا. ابتدا میں لگ رہا تھا ایسا نہیں ہے, جناب عطائی نے دی دوائی اور اس کی وجہ سے ایسا ہوا, لیکن بعد میں جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پھر باتیں کھلتی گئیں, راز کھلتے گئے. اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. کہتے ہیں کہ ہم ہر بات مردوں کے اوپر ڈالنے کے لیے مرد کا قصور ہے, مرد کا قصور ہے. کہیں عورت بھی اس میں ملوث ہوتی ہے. بالکل. اور اس کا کہ یہ جو نیگیٹو ایک سوچ ہوتی ہے جس میں وہ جذبات میں آ جاتی ہے, اسے نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ میں اپنے بچوں کو بھی مار رہی ہوں. اب پہلے نہیں تھا. اب ایک شخص نے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور اس نے وائف کو کہا اور بیگم کو پتہ چلا کہ اس کے اور تعلق ہے, تو میاں کو آگ لگا دی اپنے ہی آشنا کے ساتھ. یہ بھی انہی دنوں کا کیس ہے یار. اتنے سارے کیس ہیں, اتنے سارے کرائم کہ میں ڈیلی جب پڑھ رہی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتا, مجھے یاد نہیں رہتا کون سے شہر کا تھا. تو یار اس خاتون نے آگ لگا دی میاں کو. اب یہ بدلہ میرا پورا ہوا, میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی. اس نے تو کیا ہوا, آپ بھی تو وہی کر رہی ہیں, آپ کا بھی کسی سے ریلیشن شپ رکھا ہوا ہے آپ نے, اور اس ریلیشن شپ میں آپ اس کو جان کے ختم کر رہے, راستے سے ہٹا رہے ہیں اور بہانہ کر رہی ہیں کہ اس کا کسی کے ساتھ ریلیشن. اور وہ بندہ جب ویسے جھلس چکا تھا اور ڈیتھ کے قریب تھا, جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے یہی کہا کہ یہ عورت جو ہے اس کا تعلق تھا فلاں کے ساتھ, اور جب میں نے روکا تو اس نے اس کے ساتھ مل کر جو ہے چھڑک دیا پیٹرول اور اس کے آگ لگا دی. تو اس حوالے سے کیا کہو گے فہیم, یہ ریلیشن شپ کہاں جا رہے ہیں؟ جب میں نے ہیومن سائیکالوجی فرسٹ ٹائم پڑھنی اسٹارٹ کی تھی نا, وٹ فیسینیٹڈ می دا موسٹ وہ یہ تھا کہ اتنی کمپلیکیٹڈ سچویشنز کو اگر آپ بریک ڈاؤن کریں نا, بہت فنڈامنٹلی 2-4 چیزیں ہی نکلتی ہیں اور وہ میکسیمم کیسز میں کامن ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اب ہمارا نا جو اس طرح کے واقعات ہیں اس کے اندر فنڈامنٹلی کیا ہے, 2 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ہیومن ایموشنز ان کو پروسیس کرنا نہیں سکھایا. ٹھیک ہے. اب وہ کبھی جو آج خاتون ہے وہ کبھی بچی تھی, ان کو نہیں سکھایا گیا کہ آپ کو کوئی پسند بھی آ سکتا ہے. بالکل. آپ کے شادی کے بعد شوہر پہ, جیسے وہ بانو قدسیہ لکھتی ہے نا کہ ہم اپنی بیٹی کو یہ نہیں سکھاتے کہ شوہر کو کینسر ہو تو کیا کرنا, شوہر کی نوکری چھوٹ جائے تو کیا کرنا, یہ چیزیں ہم سکھاتے نہیں ہیں. اب وہ جب ایموشنز آئے اور وہ پروسیس کرنے کا تو طریقہ پتہ نہیں تھا, تو وہ کبھی تعویذ دھاگوں میں نکل گئے, کبھی ایگریشن کسی طرز میں اور کسی طرز میں. ٹھیک ہے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آئی تھنک ریلیشن شپ فیلئر میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, ایکچولی جان واٹمن ڈیڈ اے ریسرچ آن دس, مشہور سائیکالوجسٹ, انہوں نے اس پہ ریسرچ کی تھی. تو اس سیڈ ون آف دا مین فیکٹرز وائی میرجز فیل, اس کی ریزن یہ ہے کہ کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا, ایک دوسرے سے بات کرنے نہیں آتی اور ایک دوسرے کی اوپینین کی رسپیکٹ کرنے نہیں آتی. بالکل. ابھی ریسنٹ آئی آلسو ڈو لائف کوچنگ, تو ایک خاتون آئی ہوئی تھی میرے پاس, تو بات ہوئی تھی کیریئر اورینٹڈ. پھر انہوں نے بتایا جی میں بہت ڈپریشن میں ہوں, آج کل بہت پرابلم ہے. تو میں نے پوچھا کیا ہوا, کیا ریزن ہے, تو شی واز بٹ ریلکٹنٹ. وہ خیر بات یہ نکلی کہ جی اماں کہیں رشتہ کر رہی ہیں اور میں کرنا نہیں چاہ رہی. ٹھیک ہے. تو ایسے آپ نے اماں کو بتایا ہے یہ؟ سر نہیں, میں نے بتایا تو نہیں ہے, بس یا اماں سننا نہیں چاہتی. ابھی بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا. ٹھیک ہے. یعنی آپ کے دل میں ڈر ہے, کوئی ٹاپا لگے گا, یہاں بےزتی ہوگی, پھر لاؤ. اچھا بہت سارے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں پیرنٹس, ہمارے یہاں ایک بنا ہوا ہے, لاؤ کس کو پسند کرتی ہو, اس سے اگر نہیں کرنی تو لے کر آؤ جس کو تم پسند کرتی ہو. بعض ٹائم نہیں ہوتی پسند یار, بندہ اس سے بیٹر کے انتظار میں ہوتا ہے کہ نہیں مجھے یہ پسند. اب یہ نہیں ہے تو کرنا پڑے گا, اگر تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں تو پھر یہی آپشن. یہی بات ہے نا, وہ ہم صحابہ کرام سے زیادہ مسلمان ہو گئے, ہمیں زیادہ پتا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے شادی کے بارے میں. ان سے بھی انہوں نے یہ الاؤ کیا ہوا تھا, وہ پیغام بھیجا کرتے تھے, ان کے پاس اوپینین تھی, ان کے پاس آپشن تھی. آپ وسلم کے پاس کتنی خواتین آئیں, آپ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم خوش نہیں ہو یا کیا معاملہ ہے تو شوہر کو بلوایا, وہاں پہ طلاق بھی کروائی آپ وسلم کے ساتھ.
اس کے اور کسی میں کچھ اس کو پرابلمس ہے، انہوں نے وہیں پہ فکس کیا کہ اچھا تم مہینے کا اس کو اتنا خرچہ دیا کرو گے اور آج کے بعد تم پابند ہو اور اس طرح سے تم لے کے چلو. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں تو کی نا انہوں نے. ہاں. ہمارا مسئلہ ابھی جیسے یہ بات ہوئی تھی کہ جی شوہر کو جلا دیا اور زہر دے دیا. آپ امیجن کریں ہم نے ایک راستہ جو طلاق کا ایک حلال راستہ ہے، وہ مطلب ایک اسلام نے ایک راستہ دیا ہوا، اس کو ہم نے اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اس نے قتل کرنا آسان سمجھا. اس نے کہا میں بچے مار دوں، شوہر مار دوں، آزاد ہو جاؤں. پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، پھر بھی اس کو حلال اس لیے قرار دیا کہ لوگ اس طرف نہ آئے، لوگ ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، لوگ ایک دوسرے کو مارے نہیں. یعنی کہ ہم نے جان چھڑانی ہے تو ہم اس کو مار دیں، اس کا اور کوئی حل ہی نہیں ہے. رزلٹ کیا ہوگا یار؟ فیملی تباہ و برباد ہو گئی. ہمارا سوشل فیلئر ہے. ہاں. وی فیلڈ ٹو بلڈ اے سوسائٹی وچ وی کلیم دیٹ وی آر لیونگ ان. وہ اس لیے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہمیں بڑا ہم قدر ہے، شرم حیا والے لوگ ہیں، یہ سارا کچھ ہے. بٹ پوائنٹ از کہ ہم اس شرم حیا کے نام پہ بیسیکلی چیزوں کو سپریس کر رہے ہیں. ٹھیک. تو اس طرح سے یہ سارے واقعات اکین یہ سارے سمٹمز ہیں، دے آر ناٹ دا کاز. ہمیں کاز فکس کرنا ہوگا، سمٹمز خود ہی فکس ہوگا. اب اگلی سٹوری میں جو بتانے والے ہوں وہ بھی بہت افسوسناک واقعہ ہے. ایک بچی جو ہے اس کی شادی ہوئی، نئی نویلی دلہن ہے اور وہ ابھی پہنچی ہے اور وہاں ڈاکو آ گئے 4 اور اس کے بعد ڈکیتی تو کی اس کے علاوہ اس بچی کی جو ہے اس بچی کا ریپ بھی کیا. اچھا یہ خبر بہت ہی عجیب تھی اور ایسا بہت کم ہوتا ہے. بندہ سوچتا ہے یار یہ ایسا نیوز ایسی بہت کم سننے میں آتی نہیں ہے. اب یہ کچھ نیا کچھ ٹرینڈ آ گیا، کچھ نئی نیوز آ گئی، کرائم کے کچھ اور سین آ گئے. تو پہلے تو ہم غصہ لگا، افسوس ہوا بچی کے ساتھ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، یہ تو زیادتی ہے. ڈاکو جو بھی ہوں چلو گھر کی چیزیں لے کے جا رہے ہو، یہ کسی کی عزت جو ہے آپ کو پامال کرنے کی پرمیشن نہیں ہے. یعنی اتنا درندگی آ گئی ہے آپ میں، آپ انسان انہیں شیطان سے بھی گزرے ہو گئے. لیکن جب انویسٹیگیشن کی گئی آپا اس کا ایک نیا رخ نظر آیا. اس نے کہا 4 لوگ تھے جنہوں نے ریپ کیا، لیکن جب انویسٹیگیشن کی تو ایک تھا اور وہ تھا جس کے ساتھ اس کا شادی سے پہلے ریلیشن چلتا آ رہا تھا اور شادی نہیں ہو پائی اور اس نے بلایا جو کہ اب یہ کس طرح کی سوچ ہو گئی ہے بچیوں کی، کس طرح کے کرائم ہو رہے ہیں. ایک عورت اس میں بچی کو جب کہتے تو عورت ہی ہے. تو اپا یہ بڑا حیران کن واقعہ تھا. اس میں بالکل ہمارے وسیب میں برادری سسٹم بھی ہے. انہوں نے جب بات کی ہے نا اس سے پوائنٹ نکلتا ہے کہ برادری سسٹم ہے. ہم لوگ اپنی ذات پات میں بٹ گئے ہیں، اسلام کے ان اصولوں کو بھول گئے ہیں جس پہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ بھلا دی وہ میراث ہم نے، وہ اسلاف ہم نے جو میراث میں پائی تھی، ہم بھول گئے ہیں ان چیزوں کو. تو اس میں یہ ہے کہ اس کی پسند کے مطابق اس کی شادی نہیں ہوئی ہوگی تو اس کا کوئی ریلیشن شپ ظاہر ہے کہ اپنے پچھلے اس سے ہوگا، منگیتر سے جس سے وہ یا جو اس کا بلوڈ تھا یا جس سے وہ کرنا چاہتی تھی اس کا بیچ میں وہ تھا. تو یہ ڈرامہ رچایا گیا. تو اس طرح کے بہت سارے میڈیا جو ہے، میں روہی کی بے حد مشکور ہوں. صحیح بات ہے، روہی ایسی جگہوں پہ پہنچتا ہے اور ایسی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ شاید پولیس بھی نہ کر سکے. پولیس بھی بعض اوقات مل جاتی ہے اور اس کے اوپر پردہ پوشی کر جاتی ہے اور بعض اوقات پولیس بالکل اس کی نشاندہی صحیح طریقے سے کرتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ سارے کیسز ایسے، کسی میں پولیس کا کردار بہت اچھا بھی ہے، ہم سمجھتے ہیں اس میں. تو یہ وہی اس میں ہے کہ ہم بغیر لڑکی کی رائے لیے بغیر ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں برادری ہے فلاں، تو اس سے تو باہر جانا ہی نہیں ہے. کزن چاہے نکھٹو ہے، وہ کماتا نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ لڑکی پڑھی لکھی بھی ہے، سینسیبل بھی ہے، تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بس تیری اس کے ساتھ ہے. برادری کے بندے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ڈیسیژن لے لیتے ہیں، اس کی رائے نہیں لی جاتی. تو اس میں بھی وہی ایک چیز آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ نہ لی گئی ہو، یہ رائے نہ لی گئی ہو، تو اس میں مرد کا بنتا ہے یا انکار کر دیا گیا. رشتہ آیا اور انکار کر دیا گیا. اس کے اوپر ہم نے بہت سی ایک ہوا کی بیٹیاں کی پوری ہم نے کیس اسٹڈی اس کے اوپر بنائی تھی کہ جو تیزاب گردی کا بھی ابھی آپ ذکر کر رہی ہیں. تو میں جب مجھے بڑا اس میں آنر محسوس ہوتا ہے کہ جب خولا اور رابعہ کا ایک کیس ہوا تھا ملتان میں، وہ بھی منگیتر ہی تھا. تو اس نے دیوار رات کو وہ بھتیجی اس کے بازو کے اوپر سو رہی تھی، وہ پھوپھی تھی رابعہ اور خولا اس کی بھتیجی تھی، چھوٹا سا گھر تھا. تو اس نے اوپر سے بالٹی سے ہی اس کے اوپر تیزاب ڈیل دیا. اس کی ماں جو چارپائی پہ سو رہی تھی اس کو اوپر بھی تیزاب کے چھینٹے پڑے اور خولا اور رابعہ جو وہ چھوٹی بچی تھی اس کے اوپر بھی وہ.
بعد میں نتیجہ کیا نکلا جب اس کی انویسٹیگیشن کی گئی تو جس کے اوپر ہم نے نام بھی چینج کیا. ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ نام ہم باقاعدہ لڑکیوں کے اسی اس میں لکھیں, اس سے بے حرمتی ہوتی ہے, اچھا نہیں لگتا, اخلاقیات کے زمرے میں یہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, اس لیے اخبارات بھی اس میں ذرا آپ سوچ سمجھ کے وہ کرتے ہیں کہ عین شین میم نام اس طرح کے وہ کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ہمیں ضرورت پڑ گئی پھر کہ تیزاب گردی کے اتنے کیسز ہو گئے جس کے اوپر بہت سارے ادارے اسلام آباد میں اور ہم نے ملتان میں بھی بنا ڈالا یہ برن یونٹ کہ جس کے اندر خواتین کی تعداد ہی سب سے زیادہ ہے, متاثر ہے. مرد اتنے متاثر نہیں ہے اس میں. تیزاب گردی کا نشانہ عورتیں ہی زیادہ بنی. جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سارے واقعات دیکھیں, کسی سینیریو میں عورت کہیں مظلوم ہے اس کو اہمیت نہیں دی جاتی, یہاں اس کی رائے نہیں لی جاتی. اور کہیں حد تک کسی حد تک میں حامی نہیں ہوں اس طرح کے کرائم کی, لیکن کہیں وہ مجبور ہو جاتی ہے جب وہ دل برداشتہ ہو جاتی ہے کہ یار میرے لیے کوئی وے ہی نہیں, میرے لیے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا انہوں نے. اس سے بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور یہاں بات ہو رہی تھی کہ کہیں جا کر عورت ہی مظلوم ہے, اس سے نہیں پوچھا جاتا, لیکن عورتوں کا یا خواتین کا کرائم کی طرف بڑھنا یا آگے آنا, یہ بات جو ہے لمحہ فکر ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ خواتین جو ہے وہ اس طرف کیوں آ گئی ہیں؟ کیا ان کو لگتا ہے کہ ان کے رائٹس ان کو نہیں مل سکتے تو پھر وہ کہیں جا کر مجبور ہو جاتی؟ آپ کیا کہیں گے, اس سے کیا بڑھنے والا ہے اور اس سے ایک فیملی سسٹم جو ہے وہ کیسے تباہ و برباد ہو جائے گا یا ہونے والا ہے آگے, آپ سمجھتی ہیں؟ دیکھیں, ہماری جامعات میں بھی لڑکیاں پڑھتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے کہ پسند کا اجازت تو اسلام نے بھی دی ہے. اگر لڑکے اور لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے, میں نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا تھا, پسند کی شادیاں مثبت اور منفی اثرات اس کے کیا ہمارے معاشرے کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں. دیکھیں, پسند کرنا اگر لڑکے لڑکی کی میوچل ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, وہ اکٹھے پڑھتے ہیں, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر ذات برادریوں سے نکل آئیں ذرا باہر, اور وہ ضرور اس طرف توجہ دیں کہ ٹھیک ہے اگر ان کی پسند ہے اور انہوں نے زندگی گزارنی ہے تو ہمیں کر دینا چاہیے, بنسبت اس کے کہ وہ کورٹ میرج کر لیں. تو پھر اس کورٹ میرج کے بہت منفی اثرات ہیں. وہ نہ صرف عورت اور مرد کی زندگی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں, کیونکہ وہ سسرال میں وہ والا اپنی شخصیت نہیں منوا سکتی جو کہ بیاہ کے لانے والی لڑکی کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک کمپیریزن ہو جاتا ہے اگر دوبارہ وہ اپنے سسرال میں جاتی بھی ہے اس کنڈیشن میں. اس کے علاوہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں پھر ان کو یہ تانا ہمیشہ ملتا ہے کہ تمہاری ماں نے تو پسند کی شادی کی, وہ تو اس پہ آ گئی, تو ٹھیک ہے تم تو تمہاری ماں کی تربیت کیا ہے, اور یہ تانے پوری زندگی ملتے ہیں, یہ پوری زندگی اس کو ملتے ہیں. تو اس کے اثرات بچوں کے اوپر بھی پڑتے ہیں. عورت کی جو لائف ہے وہ بریک ہو جاتی ہے, اس کے اوپر بھی وہ پہلے والی رنگینیاں نہیں ہوتی جو وہ پہلے دیکھ رہی ہوتی ہے, یا وہ اس کی جو ایک اچھا ریلیشن ہوتا ہے لڑکی اور لڑکے کا, وہ بات نہیں رہتی. پھر وہ بالکل ایک ٹپیکل اس میں بن جاتی ہے, اور جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ وہ بٹ جاتا ہے کہ وہ ماں کی سنے, اپنی بہنوں کی سنے, یا اپنی بیوی کی بات جو ہے اس کو ویلڈ سمجھے. تو بیوی ہمیشہ اس کی جو شخصیت ہے وہ متاثر ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ ماں توازن اس میں ہونا چاہیے, مرد کو چاہیے کہ اگر پسند کی شادی کی بھی ہے, ہوئی بھی ہے اس میں, تو وہ ماں کا بھی اتنا ہی رسپیکٹ دے اور بیوی کو بھی اتنی رسپیکٹ دے, بیلنس ایک قائم رکھے. اگر 2 شادیاں بھی مرد کرتا ہے, اب تو اس کی بھی ریسٹرکشنز ہو گئی ہیں کہ حق مہر جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ وہ ادا کرے اگر دوسری شادی وہ کرتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہو رہا, بالکل بھی نہیں. بہت ساری خواتین ہمارے پاس ایسی آتی ہیں کہ بالکل کہ وہ ہم سے اجازت ہی نہیں لی, اس نے دوسری شادی کر لی, وہ اس کے بچے بھی پال رہا ہے اور ہمارے بچے بھی محروم ہیں اور ہم خود بھی. تو یہ سسٹم ہمارا جو عدالتی سسٹم ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اس کو بھی مربوط ہونا چاہیے, اس
کو فعال ہونا چاہیے اور فیصلے جلد از جلد ہونے چاہیے فیملی کورٹس کے اندر. جو اتنے پینڈنگ معاملات جو پڑے ہیں ہمارے فیملی کورٹس کے, ان کیسز کو حل ہونا چاہیے. عورت کو ریلیف ملنا چاہیے. عورت بالکل میں سمجھتی ہوں کہ عدالت تک اس کی رسائی جو ہے وہ اب مشکل نظر آتی ہے. ایکسیس نہیں ہے اس کی بیچاری بالکل کہ وہ آتی ہے تو اس کو وہ رسپانس نہیں دباؤ ہے, کہیں پیرنٹس کا ہے. یار ہم اس چیز کو آگے لے کر نہیں چل سکتے, ہماری عزت کا معاملہ ہے. یہ وجہ جو ہے, اس وجہ سے بہت ساری خواتین آگے نہیں جاتی, اپنے حقوق کے لیے, اپنے رائٹس کے لیے آواز نہیں اٹھاتی. اچھا, یہاں فہیم سے جانتے ہیں ریلیشن شپ کامیاب کیسے بنے گا. ہم ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں, ناکامی, فیلئر ہو گیا, اینڈ ہونے والا ہے ہمارے شو کا, کچھ پازیٹیو بات بھی جانی چاہیے. پھر اس کے بعد انٹرپرینور پہ بات کریں گے کیا ہے. مجھے بتایا, میں بھی پوچھ رہی تھی اور آپ بھی پوچھ رہے تھے, ہمیں بھی بتایا بھائی ہم نئے زمانے کے لوگ نہیں, پرانے زمانے کے لوگ ہیں. تو پہلے تو ریلیشن شپ کامیاب کیسے بن سکتے ہیں, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ایک چھوٹا سا میں سائڈ نوٹ کوئکلی ایڈ کرتا ہوں. جو آپ کی بیسک اسٹوری تھی کہ ڈاکو آیا, وہ ریپ ہوا, وہ سارا. ہم 1960s یا 70s کی موویز سے اٹھا کے دیکھ لیں, تب سے لے کے آج تک 2021 تک یہی ہو رہا ہے کہ اگر کسی خاتون کا خدا نخواستہ ریپ ہو جاتا ہے تو اس کا واحد یہ ہوتا ہے کہ شوہر نے اس کے بعد طلاق دینی. وہ 1960s سے ابھی تک ہم نے اتنی ہی پروگریس کی ہے کہ اگر ایک بیچاری کے ساتھ کچھ ہو ہی گیا تو اس کے بعد ہم نے بھی اس کو وہ کر دینا. تو یہ بھی ایک اس طرح کی چیز ہے جو کہ شاید تھوڑی انکمفرٹیبل ہے, بٹ ڈسکس ہونی بہت. یہاں تو جان بوجھ کے کیا گیا نا, اپنے ساتھ کروایا گیا تاکہ علیحدگی ہو. یہ نئی چیزیں آ گئی ہیں, یہ کچھ نیا ہے, یہ نیا سین آ گیا, پہلے نہیں تھا ایسا. اچھا, جہاں تک آپ ریلیشن شپ کی بات کریں گے فیلئر کی نا, تو اس کے اندر ویسے تو بہت سارے فیکٹرز ہیں, لیکن فنڈامنٹلی آئی تھنک 3 فیکٹرز ہیں اس طرح کے جن کا اگر ہم خیال کر لیں تو شاید ہمارے ریلیشن شپس بہتر ہو جائیں اوور آل. نمبر 1 تو یہ ہے کہ نا پریویس ریلیشن شپس کا یا پریویس لائف کا ٹراما جو ہے نا, وہ لے کے ہم نیو ریلیشن شپس میں جاتے ہیں. یہ نہیں لے کے جانا, نہیں لے کے. ہاں, آپ کے بچپن کا کوئی ٹراما ہے, آپ نے ماں باپ کے کچھ آپس میں انٹریکٹ کرتے دیکھا تھا, اس میں کچھ ایشوز تھے, آپ کے ساتھ کوئی بے وفائی ہو گئی ہے, آپ کو کوئی چھوڑ گیا ہے, آپ نے کسی کو چھوڑا ہے, آپ کو اوپر کوئی ریسٹرکشنز, بہت کچھ بھی اس طرح کے ٹراماز جو آپ کی لائف پہ تھے, فرسٹ ڈیل ود اٹ, دین گو انٹو نیکسٹ ریلیشن شپ. میرے پاس اس طرح کے بہت سارے کپلز آتے ہیں جس کے اندر خاتون کہتی ہیں جی میرا شوہر جو ہے وہ کچھ الٹا سیدھا کر رہا ہے, شوہر کہتا ہے بلا وجہ شک کرتے ہیں. اب وہ لے دے کے پروو ہوتا نہ ہوتا, بٹ ہوا یہ کہ چونکہ پریویس ریلیشن شپ میں بے وفائی ہوئی تھی تو تھوڑا سا بھی کچھ ہوتا نظر آیا نا, تو ذہن وہیں گیا دیکھو پہلے ہوا تھا نا, یہ بھی وہی کرا. تو پریویس ریلیشن شپس کا ٹراما مرد کرتے رہتے ہیں, پوری زندگی کرتے ہیں, عورت بیچاری ڈرتی ہے, بات یہاں رکتی نہیں ہے نا. بات یہاں پہ بھی ہے کہ اگر میں نے اپنے باپ کو اپنی ماں پہ ظلم کرتے دیکھا ہے تو میں پہلے دن سے ہی, اگر میں خاتون ہوں اور میں کھڑی ہو جاؤں پہلے دن ہی کہ جی کیونکہ وہ ہو جاتا ہے, اس لیے میں شروع سے ہی پہلے اس کو دبا دوں. کیونکہ میری دادی نے میری اماں کے ساتھ یہ کیا, تو اس سے پہلے کہ میری ساس میرے ساتھ یہ کرنے کو تیار ہو, میں پہلے اس کے اوپر چڑھائی کر. ٹھیک ہے, اب وہ بیچاری نے مجھے نہ بھی کرنا ہو, برباد ہو گیا نا. تو پریویس ریلیشن شپس کا ٹراما جو ہے نا اس کو پروسیس کرنا ضروری ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ ہمیں ہیلتھی ریلیشن شپ میں باؤنڈریز ہوتی ہیں, یہ چیز ڈائجسٹ کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہم نے جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا ایون انڈیویجلی بھی اگر لوگ رہ رہے ہیں, ہم نے جو ایک رسومات کے نام پہ اور لحاظ کے نام پہ جو بہت ساری چیزیں ڈال دی ہیں نا, پرائیویسی کا کانسیپٹ, کوئی بندہ پرائیویسی کا ورڈ بولتا ہے اور ہمیں فوراً ہی وہ عجیب لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو کہ پرائیویسی چاہیے, کیا ہے ان کی پرائیویسی, تو ہم ان کو کچھ کہہ رہے ہیں. اور یہ نہ صرف میاں بیوی کے باہر لوگوں کے ساتھ بلکہ ایون میاں بیوی کے درمیان بھی ایک سیٹ آف باؤنڈریز ہوتی ہیں جن کو آپ کراس نہیں کرتے ہونی چاہیے, تبھی ایک ریلیشن شپ ہیلدی رہتا ہے. ادروائز آپ سفوکیٹ ہو جاتے ہو ٹو دا ایکسٹینٹ کہ آپ کچھ بول نہیں سکتے, بولو گے تو وہ کہے گا جی اچھا مجھے یہ کہہ دیا. اچھا, ہر چیز جاننا چاہتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو کریز ہے نا میاں کے بارے میں ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے, اور میاں کو میری بیگم کیا کرے, یہ بڑی بری عادت ہے. پرسنل اسپیس از امپورٹنٹ. یہ ضرور, اگر آپ کو اپنی بیوی کا پاسورڈ چاہیے اس کا مطلب ہے آپ اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. اگر آپ ٹرسٹ نہیں کرتے تو آپ کے پاس بیگر ایشوز ہیں, چاہے اس کے کہ اس کے واٹس ایپ پہ کیا چل رہا ہے. وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, پر پوائنٹ از آپ کو تو یقین تو فنڈامنٹل اگر ٹرسٹ ہی نہیں ہے کیسے ورک کرے. لاسٹ ایئر ٹائم ختم ہو گیا, انٹرپرینور رہ گیا, پھر آپ کو دعوت دیں گے, اس پہ بات بھی کریں گے. ٹھیک ہے, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, یہ پہلے بھی بات ہو گئی تو اس کے شارٹ میں بس میں کہتا ہوں کہ کمیونیکیشن امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, کمیونیکیشن ریلیشن شپس میں رکھنا اور کیسے کرنی ہے یہ سکھانا, یہ امپورٹنٹ ہے. تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لے. آپ ایک چھوٹا سا نمونہ سا میسج دے دیں, اس کے بعد بائی بائی کرتے ہیں ہم اکٹھے مل کے. دیکھیں, مثبت رویوں کو فروغ دینا چاہیے, اور وہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر پسند کی شادی بھی ہوتی ہے تو خاتون کو بار بار اس کی پچھلی باتیں جو ہے اس کو ریئلائز نہیں کرنا چاہیے. بچوں پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو مثبت زندگی اسی طریقے سے گزر سکتی ہے, خوبصورت زندگی کا آغاز کریں. تھینک یو آپ, بہت بہت شکریہ, بہت پیاری بات کی آپ نے. اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے پاس میں رہتے ہیں تو پھر آپ کا جو
چل رہا ہے موجودہ دور تو اس میں آپ کبھی خوش نہیں رہتے. تو ہمیشہ پاس کو بھول جائیں, جو آج ہے اب ہے اسی پہ خوش ہو جائیں, راضی ہو جائیں. اس کے ساتھ ہی عائشہ کو اجازت. آپ کا بہت بہت شکریہ. فہیم آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. کل دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ.